ہم नारे तकबीर से बातिल को हिला देंगे, हम नारे तकबीर से बातिल को हिला देंगे, हम एटमी ताकत हैं दुनिया को बता देंगे। अपना हर एक जवां सौ सौ पे भारी है, अपना हर एक जवां सौ सौ पे भारी है, ईमान की कुव्वत से हर बुत को गिरा देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी अर्श और आप इस वक्त देख रहे हैं गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी। हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी का आगाज़ करती हूँ। फ़ख्र है मुझे अपने वतन पर, गुरूर है मुझे अपने वतन पर, अपनी अफवाज पर। आज मैं सुख का सांस लेती हूँ, आज मैं बड़े मज़े से सोती हूँ, आज मैं एक एटमी पावर हूँ। ये सारे अल्फाज मुझे कहाँ से आए? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इसकी ताकत तो बहुत है। अफवाज पाकिस्तान ने आज हमें वो तमाम, मैं कहूँगी, कुव्वत दे दी जिस पर हमें फ़ख्र होना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान इस वक्त 7वां और उम्मत मुस्लिम का पहला एटमी ताकत बन के उभर के सामने आया। 28 मई यौम तकबीर ने पाकिस्तान की तकदीर बदल दी। हमें फ़ख्र है हमारे पाकिस्तानी होने पर। अफवाज पाकिस्तान को मैं सलाम पेश करती हूँ और वो दिन 28 मई एक ऐसा दिन जब तमाम दुनिया को हिला के रख दिया। पाकिस्तान के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हर कोई समझता था छोटा मुल्क है, छोटी ताकत है, लेकिन ईमान की ताकत किसी को नहीं मालूम, ईमान की क़ुव्वत किसी को नहीं मालूम। ये पाकिस्तान है, हल्का ना लीजिए, बहुत भारी है। भारी पड़ जाता है जब लोगों की और हमारे पड़ोसी ममालिक की, क्या कहते हैं, ज़मीन को हिला देता है। जी हाँ, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिन तो पहले ही एक हलचल मचाई थी, एक हल्का सा झटका दिया था धीरे से, तो लग पता गया था कि ये पाकिस्तान है, ये अफवाज है पाकिस्तान की, ये आर्मी है, ये फोर्सेस हैं, ये जहाज हैं, ये ज़मीन है, ये समरीन है, ये समंदर की गहराई है, ये फ़ज़ा में बुलंद उड़ते जहाज हैं, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की हिला देने वाली पावर है, एटमी पावर। हिल गए लोग, जी हाँ, झुक गए सब। मैं अक्सर जो है, जब से मैंने ये शायद शेर कहा है, वो काफ़ी लोगों को बहुत मेरे ख्याल में दिल में ज़ख्मी भी कर दिया उस शेर ने, और बड़ा माशाल्लाह वायरल हो रहा है। वो मैं आखिर में सुनाऊंगी, थोड़ा सब्र करें। यौम तकबीर बलोचिस्तान 28 मई 1998 और अब्दुल कदीर खान, एक ऐसा लम्हा, मैं कुछ कहते हैं ऐसे लोगों को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ एक हिस्सा मिलाया और भरपूर हिस्सा मिलाया। किसी वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटमी पावर बनेंगे, एटम बम बनाएंगे। स्लो वर्क जारी रहा और फिर आपके सामने 28 मई उभर के सामने हुआ। एक ऐसी पावर, ऑफिसर
अशरफ सैयद अशरफ साहब ने बटन दबाया, साइंटिस्ट, और एक धुआं सा छा गया। 5 एटमी धमाके, काला, लाल और फिर फिजा धमाकों से गूंज उठी। एटमी ताकत बन के पाकिस्तान माजरे वजूद में आया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, सलाम पेश करती हूँ। एक ऐसी शख्सियत जिसने हमें इस काबिल बना दिया, इस मुल्क को उस रेस में खड़ा कर दिया कि हम पर अगर उंगली उठाई तो तुम्हारे हाथ काट देंगे। आज दुश्मन 100 बार सोचता है कि हम किसको ललकार रहे हैं। हाँ, 28 महीने हमें पावर दिया। एटमी धमाकों ने यह बता दिया कि पाकिस्तान को कभी भी मैली निगाह से ना देखना। अफवाज पाकिस्तान आज हमारी सरहदों पर खड़े हैं, हमें सुकून की नींद नसीब हो रही है। यौम तकबीर वो दिन है जब इस मुल्क की तकदीर तो बदली, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें भी आज इस प्रोग्राम के थ्रू करूंगी कि क्या हम अपने मुल्क का हक अदा कर रहे हैं, क्या हम एक ऐसे शहरी हैं, क्या हमें अभी भी ज़रूरत है। एक बात पाकिस्तानियों की बड़ी खूबसूरत है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ये कि हम सब एक हो जाते हैं। अगर हमारे मुल्क पर कोई भी आंच आती है, हम सब एक हो जाते हैं। ये यूनिटी, ये ताकत सिर्फ ईमान की ताकत कहलाती है। आज मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। आज पाकिस्तान को मैं ये कहूँगी कि वो अल्लाह ने, मैं कहूँगी कि एक बड़ा बुलंद मकाम दिया है, जिसको एक पाकिस्तानी, एक अफवाज पाकिस्तान, एक ताकतवर, एक ईमान की ताकत रखने वाले डिज़र्व करते हैं। मेरे मुल्क को दुश्मन कभी महली निगाह से ना देखे, ये सोच ले कि ये पाकिस्तान है। मैं चाहूँगी कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आज मेरे क्योंकि यौम तकबीर नाम एक ऐसी शख्सियत ने रखा, जो ये भी मैं, क्योंकि जो लोग मेरे प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, ज़रा मैं उनके बारे में बता दूं कि आज मेरे प्रोग्राम में वो शख्स इस वक्त ज्वाइन करेगा जिसने 10 साल की उम्र में और क्लास 3 में थे, और जब ये यौम तकबीर नाम उन्होंने रखा, आज वो शख्सियत यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। ऑफ कोर्स ब्रेक के बाद वो भी शामिल हैं। उन्होंने ये नाम तजवीज़, जिन्होंने नाम ये तजवीज़ किया, और ये बड़ी बात है कि उस वक्त उनकी उम्र बहुत छोटी थी, और उन्होंने, क्योंकि ये एक अनाउंस किया था कि भाई इसका नाम क्या, इस दिन का नाम किस नाम से मंसूब किया जाए, वो शख्स भी यहाँ पर मौजूद होंगे, मुश्तबा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ फोर्सेस से रेलेवेंट लोग हैं जिन्होंने फ़ौज पाकिस्तान अपनी पाकिस्तानी होने की, मैं ये कहूँगी कि जब फोर्सेस में जब शामिल होते हैं तो उनकी ज़िंदगी में क्या क्या पाकिस्तानी फोर्सेस बॉर्डर पे कैसा होता है, और कुछ ऐसे वाक़यात हमसे डिस्कस किए जाएंगे। जब हम जाहिर सी बातें सो रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि उस वक्त अपनी जान किस तरह हथेली पर रख के बॉर्डर पर जाते हैं, और उनसे भी गुफ्तगू होगी। तो आप लोगों ने मेरे साथ ही रहना है, और मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, प्रोग्राम में मेरे साथ रहना है, क्योंकि ये है लाइव, क्योंकि ये है वीनस एंटरटेनमेंट सैटेलाइट। ना मंजिल थी ना कोई मकान था, ना मंजिल थी ना कोई मकान था, मुसाफिर को पेश ऐसा जहां था। गशी जिससे दुश्मन पे तारी हुई, वो जबले चागी से उठने वाले धुआं था। लेट्स सी, हम आज बात करेंगे बलूचिस्तान में ये कब वाक़या हुआ, और कब हम इस खूबसूरत आज दिन को सेलिब्रेट करें। डिफरेंट अंदाज में स्कूलों में और डिफरेंट जगहों पर सेमिनार कंडक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास कभी कभी ये बात ऐसे आती है कि ये सेमिनार तक ना रहे, ये एक लफ्ज़ों में ना रहे,
ہمیں بھی ہم فورسز میں نہیں ہیں. لیکن کل ایک شخص نے مجھے بڑی پیاری بات کہی تھی, اور وہ آف کورس فورس کے ایک پرسن ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ایک عام انسان, ایک عام شہری, جب اللہ نہ کرے دشمن ہم پر اٹیک کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں, کیونکہ جب یہ واقعات ہوتے ہیں تو آف کورس ایک انسانیت, جب 71 کی جنگ ہوئی, جب 65 کی جو, تو اور لوگوں نے کیا کردار نبھایا, تو آپ نے کیا کردار نبھانا ہے. لیٹس سی, میرے ساتھ ہی رہنا ہے, کیونکہ ہم یہاں پر اس وقت مختصر سا وقفہ کریں گے, لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید, گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. اور آج اسپیشل ٹرانسمیشن یوم تکبیر. تکبیر کے نعرے ہیں تیرے کوہ دمن میں, تکبیر کے نعرے ہیں تیرے کوہ دمن میں, ایک آگ سی لگ جاتی ہے دشمن کے چمن میں. جی ہاں, دشمن کے آج تو میں کہوں گی کہ جب 28 مئی کا دن آتا ہوگا تو دشمن کافی جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا, یہ سرپرائز ہو گیا. آپ کے لیے ہمیشہ ہم سرپرائز ہی دیتے ہیں. اور ابھی جو میرے مارننگ شو میں جو لوگ یہاں پر میرے مہمان, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے, وہ مہمان یہاں موجود ہیں, تو میرے لیے جو ہے یہ سرپرائز ہے, اور آپ لوگوں کے لیے بھی. یوم تکبیر ایک, کیونکہ نام اس کا رکھنا بڑا خوبصورت سا نام ہے, اور اس کے لیے آف کورس پورے پاکستان میں بولا گیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. ایٹمی پاور جب پاکستان بن گیا, اور میں یہ کہوں گی کہ بڑا سرپرائز یہ تھا کہ جس بچے نے یہ نام رکھا وہ خود ایک 3 کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے, اور ان کی عمر خود بہت کم سن تھے. لیکن میں یہ سوچوں گی کہ آج ان سے بہت سارے سوالات کریں گے. پہلے ان کا انٹروڈکشن کرواتی ہوں, اس کے بعد آپ جب ملیں گے, اب تو وہ کافی بڑے بچے ہو گئے اپنے امی ابو کے لیے تو بچے ہیں. تو یہاں تشریف رکھتے ہیں جنہوں نے نام رکھا ہمارے پاکستان کے 28 مئی کے دن کا یوم تکبیر. مشتبہ رفیق جناح یہاں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشتبہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہوں. دل کی گہرائیوں سے گڈ مارننگ وینس کے پروگرام میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. تھینک یو, ویلکم. اوکے, آگے چلتے ہیں. ایک ایسی شخصیت یہاں تشریف رکھتی, کیونکہ آف کورس ایٹمی پاور کی بات کریں تو آف کورس بہت سارے سائنٹسٹ فورسز انوالو تھیں اس کے اندر. اٹس مین کہ یہ اس ایٹمی پاور بننے کے لیے بہت سارے لوگوں کا ایک ہوتا ہے, کنٹریبیوشن ہوتا ہے, اور ہماری فورسز کا تو ماشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک بہترین کنٹریبیوشن ہے اس کو بیک اپ کرنے کے لیے, اس بوسٹ اپ کرنے کے لیے. اور ان کا جو اس وقت جو میرے پروگرام میں مہمان تشریف رکھتے ہیں, سیاچن کی بات کروں, یوم تکبیر کی بات کروں, اور ابھی جو ہمارے پاکستان پہ ڈرون حملے ہوئے ہیں ان کی بات کروں, سب کے بارے میں بہترین نالج رکھتے ہیں. ان کا وہ حصہ بھی ہے ماشاءاللہ, حصہ بھی رہ چکے ہیں. یہاں پر ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل سید مہدی صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مہدی صاحب؟ بہت الحمدللہ, بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں مدعو کیا. جی سر, ٹوڈے از ویری ہیپیننس ڈے. وی فیل ویری پراؤڈ.
کیونکہ ہم ایک ایٹمی پاور ملکوں میں شامل ہوں گے انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور اسلامی ملک کے اندر سے فرسٹ نیم ہمارا آتا ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یوم تکبیر کی ضرورت کیوں پڑی ہمیں؟ بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں کیا ایسی ضرورت پڑی کہ ہم جو ہے ایٹمی قوت بن گئے. جی دیکھیے، میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ ہماری ہر وہ دن جس میں ہماری قوت بڑھی ہے، جی، اس میں ہمارے دشمن نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. اچھا، یہ بھی بڑی پلس پوائنٹ آپ نے کہی ہے. جی، شروع انہوں نے کیا 1974 سے، جی، جب انہوں نے اپنا ایک ایٹمی تجربہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے، اس پورے ریجن میں اپنا ایک تسلط قائم کرنے کے لیے، اپنی ایک بدماشی قائم کرنے کے لیے وہ لگے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے 11 مئی 1998 کو انہوں نے دھماکے کیے. 11 مئی کو انہوں نے 3 دھماکے کیے تھے. اس آپریشن کا ان کا نام تھا آپریشن شکتی. ٹھیک ہے. 11 مئی کو انہوں نے 3 دھماکے کیے اور 13 مئی کو انہوں نے 2 دھماکے کیے. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اس آپریشن کو کلوز کیا اور اپنے آپ کو ایٹمی قوت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے ڈکلیئر کیا. اوکے. اور اس کے بعد ان کے جو اسٹیٹمنٹ اس وقت کے ریکارڈ پہ موجود ہیں، وہ پاکستان کے حوالے سے بڑے تضحیک آمیز تھے، اور ان کو یقین نہیں تھا کہ ہم بھی اپنے پاس کچھ رکھتے ہیں. اور ان کے اس غرور کو توڑنے کے لیے اور ایک بیلنس آف پاور ریجن میں مینٹین کرنے کے لیے، ود دا منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس فار دا ڈیفینس آف پاکستان اسٹیبلش کرنے کے لیے، پھر ہماری فوجی اور سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں ان کو جواب دینا چاہیے. بالکل بالکل جواب دینا چاہیے. اور اس کے حوالے سے پھر ہم نے 28 مئی کو الحمدللہ 5 دھماکے کیے اور 30 مئی کو آخری دھماکہ، چھٹا دھماکہ کیا. تو ہماری ہمیشہ سے ہم نے ان سے کہا ہے کہ وہ جو بھی اوفینسو کے انداز میں آئیں گے، ہمارا جواب اس سے بڑا ہوگا. یہ ایک ہماری ہمیشہ سے ایک تاریخ رہی ہے، اور جو کہ اس کا جو ابھی آپ نے دیکھا حال میں کہ جو انہوں نے کیا، ہم نے اس کا جواب ان کی ایکسپیکٹیشن سے، دنیا کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دیا. ہاں، یہ بالکل صحیح، ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک ہے. ہم اپنے ڈیفنس سے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے کسی بھی اسٹیج کے اوپر. بالکل بالکل. لیکن ہم ایز اے پاکستانی نیشن، اور میں ایک ریٹائرڈ آرمی آفسر، ہمیں جو سکھایا گیا ہے، جو بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی ہر طرح کی تیاری رکھیں گے ڈیفینسو پوسچر میں. بالکل ٹھیک. ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور ہمیں اس کا بھرپور ادراک ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ جب آپ کو کچھ مل جاتا ہے تو آپ میں اتنا ہی ظرف آنا چاہیے. آئے ہائے، بہت خوب بہت خوب بہت خوب. تو میری دعا ہے کہ یہ جو میری آواز ہے یہ پڑوس میں بھی پہنچے. اچھا، ایک بات ہے سر، اس کو آپ جوائن کر لیں میرے خیال اس بات کو، مجھے کہ ہمیشہ ہمارے پاکستان کبھی پہل نہیں کرتے. جی. جیسے ان کا پہلگام میں ہوا تو وہ بھی انہوں نے جو ہے نا پاکستان وداؤٹ انویسٹیگیشن دین اٹیکٹ، جبکہ پاکستان سے پرامن ایسی نہیں ہے اب انویسٹیگیشن کریں. تو ہمیشہ ایک پازیٹیو پاکستان کا امیج رہا، جو اور ممالک نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا کہ پاکستان نے ایسا نہیں، آپ کو اس کی انویسٹیگیشن. تو ہمیشہ ہی ہندوستان منہ کی کیوں کھاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ اس میں سچ نہیں ہوتا. جب آپ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، جب ہم لوگ تھوڑا سا وہ ہوتے ہیں کہ پرامن رہیں، ایسا نہ کریں، تو اس چیز کو ہمارے لیے کمزوری سمجھنے. جی ہاں، وہ ہمیشہ کمزوری سمجھتا ہے. اب پہلگام کی آپ نے بات کی تو دیکھیے، سب سے پہلے تو سوال یہ اٹھا کہ پہلگام 200 کلومیٹر تقریباً اندر ان کے، تو وہ کون تھے جو انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سے دہشت گرد آئے تھے، تو ان کی فورسز کیا کر رہی تھیں. اور اس آپریشن سے پہلے آپ دیکھیے کہ 3 ان کے جنرل آفسرس کی تو ایک طرح سے کیجولٹی، ایک پروفیشنل کیجولٹی تو ان کی خود ہو گئی، کیونکہ جو وہاں کے آفسر کمانڈنگ تھے اس ایریے کے، فارمیشن کمانڈر تھے،
انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا اپنی گورنمنٹ کے اگینسٹ کہ نہیں اس میں پاکستان سے آئے ہوئے لوگوں کا عمل دخل نہیں ہے. او مائی گاڈ. اس کی بیس کے اوپر ان کو اس سے ان کی جو ڈیزگنیشن تھا اس سے ان کو اس کمانڈ سے ان کو ریلنکوش کیا گیا, ان کو وہاں سے ہٹایا گیا. اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں ڈرانے کے لیے انہوں نے اپنے 4 رافیل اڑائے, اور وہ اڑے. ہمارے جو شاہین تھے, ہماری ایئر فورس, ہمارا سر کا تاج, وہ جاگ رہے تھے, اور انہوں نے ان کو جو ہے ادھر ہی جب وہ اڑ گئے تو ان کو اندھا اور بہرا کر دیا, اور وہ اس حد تک بھی نہیں ہو سکا ان سے کہ جہاں سے اڑے تھے واپس اس ایئر بیس پہ جاتے, اور ان کو ایک ایمرجنسی میں کہوں گا کہ قریب ترین پاکستان کے قریب ترین بیس جو سری نگر ایئر بیس ہے وہاں پہ ان کو مجبوری میں لینڈ کرنا پڑا. یعنی کہ بالکل ابھی نندن والا حال ہوا کہ اس کو یہی نہیں پتا کہ میں کس جگہ جی پر میں کس گرا جگہ ہوں. ہوں. بالکل سیم. اور اس کے اوپر ان کے جو ایئر فورس کے جنرل آفیسر تھے ان کو سیک کیا گیا. اور تیسرا جو پہلگام آپریشن جو تھا, اس کی جو ساری ان کی پلاننگ تھی, وہ پلاننگ جو ہے ان کے را ہیڈ کوارٹر سے جو ہے وہ لیک ہوئی اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی, اور اس کے اوپر ان کے جو را کے جنرل آفیسر تھے ان کو وہاں سے ہٹا کے ایک پیونیٹیو ایکشن کے تحت ان کو کالا پانی پوسٹ کیا گیا. یہ سب سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے. ایک چیز مجھے بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ ایک انسان کی ڈیزگنیشن ہوتی ہے, بڑی رسپانسبل ہوتی ہے وہ چیز. آپ پرائم منسٹر ہو, آپ پورے ملک کو اپنے دیش کو لے کے چل رہے ہو. جیسے میں جو ریلیونٹ ہو رہی ہوں وہ مودی سرکار سے ہو رہی ہوں کہ ایک بڑی پوسٹ, اتنے ساری جو ہے جنتا آپ کے ساتھ, ان سب کی رسپانسبلٹی اور زندگی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب پھر فورسز ان کے بھی دیکھیں, کچھ بھی جوان ہیں, ان کی فیملیز ہیں, ان کے بھی بال بچے ہیں. زمین ایک جیسی, آسمان ایک جیسا, اور انسانیت سب سے بڑا میسج ہوتا ہے. ہم بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اللہ نہ کرے تباہ ہو جائیں, ہماری بھی فورسز کبھی نہیں. آپ لوگ اپنے ملک میں خوش رہیں, ہم اپنے ملک میں. تو ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو آپ ایک ایسا ڈیسیجن لے رہے ہیں, آپ کو خود نہیں معلوم, آپ وداؤٹ انویسٹیگیٹ ایک ایسا اقدام کریں جس کا آپ کو رزلٹ نہیں معلوم, اور پاکستان کے بارے میں نہیں معلوم, ان کی افواج کے لیے نہیں معلوم کہ وہ اس کے بعد ریئیکشن کیا دیں گے. دس از کاؤنٹیبل کہ بہت ضروری ہے کہ آپ کسی کے اوپر ایک بلیم کریں اور اس کے بعد آپ نے نہ پوچھا, نہ آؤ دیکھا, نہ تھا, اینڈ دین اٹیک, اور فضول کے ڈرون. اور بچوں نے تو یہاں پر 3 ڈبے والوں تک اب ڈرون کا کامیڈی بنا لی, انہوں نے ریڈیاں دکھا دیں, کیا کیا کچھ, بلکہ ہمارا ملک بالکل عوام تو سیریس ہی نہیں ہوئی. تو آپ نے ایک اٹیک کر کے سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد آپ نے کیا کھائی, منہ کی کھائی. تو آپ اس چیز کو ذرا سا, یہ اب پورے ملک, میرے خیال میں کون سا دیش ہے جو آپ کی انسلٹ نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں مودی سرکار کو چاہیے کہ اب وہ پانی, شدھ پانی پینا شروع کر دے. لیٹس سی, یہاں پر ایک لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ اسپیشل ٹرانسمیشن یوم تکبیر. ایک بار پھر خوش آمدید, گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ, اینڈ وی آر سیلیبریٹ یوم تکبیر. اچھا جی, بات ہو رہی ہے یہاں پر اس شخصیت کی کہ جب یہ ایٹمی پاور پاکستان بنا اور ایٹمی طاقت بنا, تو آف کورس ایک نام سجیسٹ کیا گیا, لیکن میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی وہ جستجو ہے, اور وہ یعنی کہ ایک حصہ اپنا کنٹریبیوشن کرنے کا پاکستان میں حصہ ملایا.
اور یہ نام یوم تکبیر رکھا. اور آج اس میرے لیے مجھے بہت خوشی ایکسائٹمنٹ میری زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ پرسن یہاں پر موجود ہے, لیکن اس وقت وہ بہت کم سن تھے, بہت چھوٹے تھے, اور وہ خود آج بتائیں گے وہ کتنے سال کے تھے, کون سی کلاس میں. تو مجھے تو معلوم ہے, لیکن آج ہم ان کے لمحوں سے سنیں گے, آپ کو بہت اچھا لگے گا. اور آپ کے بچے جو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس طرح کے پروگرام, ہیلدی پروگرام, تاکہ آپ کے بچوں میں بھی یہ جستجو, یہ موٹیویشن اجاگر ہو. لیٹس سی یہاں پر مجتبیٰ رفیق جناح جنہوں نے یہ نام مقرر کیا یا ان کے نام کا انتخاب کیا گیا یوم تکبیر. ایک بار پھر خوش آمدید مجتبیٰ صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. اتنے بڑے ہو گئے آپ تو. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بتاؤ مجتبیٰ, جب یہ نام کیسے اعلان کیا گیا یا کیسے ایک کمپٹیشن رکھا گیا جس میں آپ کا انتخاب کیا گیا؟ جی. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت جو تھے وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, اور انہوں نے قوم سے یہ اپیل کی تھی کہ آج جو ہم نے ایٹمی دھماکے کیے ہیں اس کا کوئی تاریخی نام ہونا چاہیے. تو وہ پھر انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی, تو وہ اس ٹائم جو تھا کہ کہتے ہیں اپنا ایک سرکاری چینل تھا پی ٹی وی, اس پہ یہ ساری کمپین وغیرہ چلی تھی. تو میرے ذہن میں نعرہ تکبیر کو دیکھتے ہوئے یوم تکبیر کا نام آیا, اور میں اس ٹائم پہ جو تھا تیسری جماعت کا طالب علم تھا, اور میں نے جو ہے نا کہتے ہیں اپنا یہ نام لکھ کے جو ہے وہ پھر اس کو جو ہے نا وہ میرے پیرنٹس تھے اپنا, اس کو ہم نے پوسٹ کیا, اور مجھے تو نہیں یقین تھا یہ میرا نام سلیکٹ ہو جائے گا. اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ 8 سال ایج تھی. 8 سال, اوکے, 8 سال اور تیسری کلاس میں, اوکے ٹھیک ہے. اور پھر جب یہ نام میرا سلیکٹ ہوا تو پرائم منسٹر کی طرف سے باقاعدہ مجھے اپریشیٹ کیا گیا, اور انہوں نے پھر وہ لیٹر بھی لکھا مجھے کہ روشنی اس کے سفر میں آپ کا ساتھ رہے گا. اور جب یہ یوم تکبیر نام ہوا کہ کہتے ہیں باقاعدہ مجھے سرٹیفکیٹ بھی دیا, اور میرے لیے بڑا خوشی کا موقع تھا وہ جو نام رکھنا یوم تکبیر کا. میرا ایک دل کر رہا ہے مجتبیٰ کہ ایک میرا پروگرام ہوتا ہے پرائڈ آف پاکستان, فخر پاکستان, اور اس میں میرے بہت سارے لوگوں کا انٹرویو لیا, اور اب میرا دل کر رہا ہے کہ ایک پروگرام کا نام ہونا چاہیے یوم تکبیر. میں اس کو یعنی کہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں مجتبیٰ سے, اور تمام فورسز کا انٹرویو لوں اور نام ہو یوم تکبیر. کیسے سر, کیا اچھا لگا میرا یہ؟ جی بالکل, بہت اچھا آئیڈیا ہے, بہت اچھا آئیڈیا ہے. آپ نے مجھے پھر اس کے لیے تھوڑا سپورٹ کرنا ہوگا. جی بالکل, جو میں کر سکا میں بالکل, تاکہ ہمارے یہ ہیرے نگینے جو ہے یہ ایک ساتھ مل کے اور لوگوں تک ہمارا میسج پہنچے کہ دیکھیں کتنا کیپیبلٹی رکھتے ہیں ہمارے ملک کے ٹیلنٹڈ لوگ. اچھا مجتبیٰ, ایک زندگی کا ایک خوبصورت میں کہوں گی کہ آپ فوج پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے آپ نے ایسا کنٹریبیوٹ کر دیا, ایک نام ایسا رکھ دیا, جبکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, ایک جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر بھی کہیں جنگ کی یا پاکستان کی بات ہوتی ہے تو ایک بڑا بلند آواز میں ایک نعرہ لگتا ہے, نعرہ تکبیر, تو سے اللہ اکبر وحدہ لا شریک. واقعی میں اس کی طاقت ہے, اور اس کی طاقت سے ہمارے اندر ایک طاقت اجاگر ہوتی ہے. تو آپ نے نام یہ سجیسٹ کرتے ہوئے کوئی چیز ایسے ذہن میں جو آپ نے کہا کہ جی وہ نعرہ تکبیر, اس کے علاوہ کتنے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اور نام, اور کتنے نام آپ کی نظر میں گزرے؟ میرے خیال میں ہزاروں لوگوں نے لیٹر, اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا نا, لیٹر یا خط و خطابت ہوتی تھی, کیا کہتے ہیں آپ؟ اس ٹائم پہ تو جو ہے نا ہزاروں لاکھوں لوگوں نے الگ الگ نام لکھ کے بھیجے تھے. وہ جو ہے جی, اور پھر اس کے بعد جو قرہ تھا وہ پھر میرے نام پہ نکلا یوم تکبیر کا. اور جب یہ یوم تکبیر کا نام سلیکٹ ہوا تو مجھے تو بالکل ہی یقین نہیں تھا, اور میں بڑا ایکسائٹنگ تھا جب مجھے یہ پتہ لگا یوم تکبیر کے نام کا. اور ماشاءاللہ وہ جو 28 مئی تھا جس ٹائم پہ ہماری قوم متحد تھی, اور وہ جو ایک لمحہ تھا جب سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع تھے, اور آج یہ 28 مئی جو ہے نا کہتے ہیں جب وہ دوبارہ, آج مجھے وہی لگ رہا ہے کہ وہ والا 28 مئی اور آج کا 28 مئی تقریباً جو ہے نا سیم دن ہو گیا وہ. اور پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد. اور ساتھ میں اپنا ہمارے جو آرمی چیف ہیں ان کو فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ملا, اس پہ میں مبارکباد بھی پیش کروں گا, اور آپ کے چینل کے توسط سے میری ملاقات کی بھی خواہش ہے آرمی چیف سے, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, مریم سے, اور جو ہے کہتے ہیں اپنا, تو بس یہ خواہش ہے میری جو ہے نا. اور آج میں بڑا خوش ہوں, آج 28 مئی بنایا جا رہا ہے اور پورے پاکستان میں ہر جگہ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگ رہا ہے, وہ جو یہ ہمیشہ آپ کے نام سے منسوب رہے گا. اور اچھا آپ کیا سوچتے ہیں, آگے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ سوچتے ہیں کہ یوم تکبیر کچھ بہت ساری آرگنائزیشن یوتھ کے لیے بہت کام کر رہی ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں کہ کچھ بیٹر اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ لوگ پلانٹیشن پہ کر رہے ہیں, کچھ اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, آپ کیا سوچتے ہیں یوم تکبیر کے نام سے
اور آپ کیا کرنا اچھا چاہتے ہیں؟ میں نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے قومی ہیروز کے نام سے، وائس آف نیشنل ہیرو کا پلیٹ فارم، اس کا چیئرمین میں ہوں، اور میرا وہ بنانے کا مقصد یہ ہے نیشنل ہیرو کا پلیٹ فارم کہ ہمارے پاکستان میں ہر شعبے پہ کام ہو رہا ہے، تو جو ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے نا کوئی نہ کوئی محکمہ یا کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا ہو، اس کے لیے میں کوشش میں لگا ہوں کہ ہمارے ہر جگہ پہ ورک آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، مگر جو ہمارے جو قومی ہیروز ہیں ان کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا ہے. نیشنل ہیروز، جی نیشنل ہیرو. اب آج جیسے یہ 28 مئی ہے، پورے پاکستان میں بہت ہائی لیول سے جو ہے نا کہ کہتے ہیں اپنا بنایا جا رہا ہے، اور ہر جگہ پہ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، اور میں بھی صبح سے مختلف ڈیفرنٹ پروگرامز وغیرہ میں جو ہے نا کہتے ہیں ابھی بھی ایک چینل سے ہی ڈائریکٹ یہاں پر آئے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاؤں کبھی ادھر کبھی ادھر. بہت شکریہ. اچھا جی ہاں آگے بتائیے کہ آپ نیشنل ہیرو کے نام سے چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں. جی یہ جو ہمارے قومی ہیروز ہیں اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا کہتے ہیں اپنا ان کے لیے کچھ کیا جا سکے، اور ان کو بھی جو ہے نا کہتے ہیں کوئی نہ کوئی مواقع ملا جائے. ابھی میری بڑی خواہش ہے، میں بھی چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکوں، جیسے پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، وہ اپنا جو ہے نا ڈفرینٹ پلیٹ فارم دے رہے ہیں، اس میں جو ہے نا کہتے ہیں اپنا، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے بھی کوئی ایسا کوئی عہدہ یا کوئی ایسا رول پلے کرنے کا موقع دیا جائے تو میں کر سکوں. اور ابھی جیسے یہ اپنا سعید غنی صاحب ہے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں، کیا کہتے ہیں اپنا، ان سے بھی میری خواہش ہے ملاقات کی، جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا. تو ریسنٹلی یہ ہے کہ میں نے کافی جد و جہد کی، تو یہ تھا کہ ایک چھوٹی سی جو پوسٹ ہے مجھے لوکل گورنمنٹ میں جو ہے نا کہتے ہیں اپنا وہ ملی، تو میں جسٹ اپنا سعید غنی صاحب سے اپیل کروں گا کہ جو مقصد میری جو ایک قابلیت ہے، جو میں نے اپنا گریجویشن ویسے ایک بات بتائیں، جن کے نام لے رہے ہیں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ناصر بھائی کا نام لیا، ناصر حسین شاہ از ویری نائس پرسن جسٹ لائک مائی برادر، اور سعید غنی صاحب تو بہت ہی ہمبل اینڈ ڈاؤن ٹو ارتھ. سعید غنی صاحب کو میرے خیال ان سے میں آپ کو ملواؤں گی پرسنل، میں آپ کو خود لے کے جاؤں گی، ملواؤں گی، اور آپ اپنی بات کو ڈیلیور بھی کیجیے گا. مشتبہ میرے ساتھ ہیں یہاں پر، میرے ساتھ لیفٹیننٹ کرنل سید مہندی صاحب بھی ہیں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا، بیکاز ہم لوگ آج جو بات کریں یوم تکبیر پر، آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش، اور بات ہو رہی ہے یوم تکبیر پر، اور بات کریں گے ان لوگوں کی. آف کورس کہ میں تو وہاں تھی نہیں، پتہ نہیں وہ کیا سچویشن ہوگی، وہاں پر کیا ہو رہا ہوگا. ایک کیوریوسٹی بڑھ جاتی ہے بندے کی کہ وہاں پر ہو رہا کیا ہوگا، کون کیا کر رہا تھا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان یا وہاں کے ڈفرینٹ سائنٹسٹ وہاں پہ کیسے بٹن پریس کیا ہوگا. ایک مطلب ایک ہلکا سا پٹاخہ بھی بجتا ہے نا تو ایک بندے کا دل دہک جاتا ہے کچھ ہوا ہے، تو ایک دھماکہ کیسے ہوا ہوگا، کیسے لوگوں نے کیا کیا کنٹریبیوشن کیا ہوگا. تو ایک ایسی پرسنالٹی جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو انٹروڈکشن بھی کروایا تھا، اور لیفٹیننٹ کرنل سید مہندی صاحب سے، اور وہ اس جگہ پر یا اس یوم تکبیر کا حصہ بنے، اور انہوں نے وہاں پہ کیا کنٹریبیوٹ کیا، یہ کیا سچویشن تھی، وہ ساری آج بات ڈسکس ہوگی. تو میں پوچھتی ہوں سر، یہ دن جب آف کورس آیا ہوگا تو اس سے پہلے بہت سالوں کی محنت ہے، بہت سارے لوگوں کی ڈفرینٹ محنت ہے، تو آپ ذرا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. مجھے ذرا وہ ہو رہی ہے کہ یار وہ ہو رہا کیا تھا وہاں پر، کیسے یہ چیز ہوئی ہوگی اور کیسے دھماکہ ہوا ہوگا، اس کے بعد کی سچویشن کانگریچولیشن کیا تھی، یہ بتائیے. دیکھیے الحمدللہ اللہ نے مجھ سمیت اور بھی میرے کافی ساتھیوں کو یہ سعادت دی کہ میں کیونکہ ایئر ڈیفنس سے ہوں، تو جو خان ریسرچ لیبارٹریز جس کا مین رول رہا ہے، باقی اور بھی ہمارے اور بھی ادارے تھے، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بھی تھا، لیکن خان ریسرچ لیبارٹریز جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے، تو ہم اس کے ڈیفنس میں ہم ڈپلوائے تھے. اوکے. اور کافی یہ ڈپلائمنٹ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت کے لیے ہوئی ہو، وہ ظاہر ہے ایسا ہمارا وہ ایک ادارہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ہمیشہ ڈپلوائے رہتے ہیں، چوکنا رہتے ہیں. لیکن جب انڈیا نے
اٹامک ایکسپلوژن کیا اور پھر جو انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جو اپنی لینگویج اختیار کی، تو اس کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اب یہ جو ہے اپنے اس طاقت کے نشے میں ہم پہ اٹیک کر سکتے ہیں. اور اب تو یہ بات کلاسیفائڈ نہیں رہی، یہ دی نیوز کے اندر پورا جو ہے آرٹیکل چھپا، اور یہ ہمیں اس وقت پتہ تھا کہ 26 مئی کو انڈین اٹیک جو ہے وہ خان ریسرچ لیبارٹریز پہ آ رہا تھا، کہوٹا پہ آ رہا تھا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سارے ادارے، ہمارے سارے وہ فوجی جو وردی میں ہیں یا وردی میں نہیں ہیں، وہ جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس کا ہمیں جو ہے ہمارے پاس انفارمیشن آئی، ٹھیک ہے، اور پاکستان فارن آفس میں نے نائٹ 25-26 کو رات 2 بجے انڈین ڈپلومیٹس کو بلایا اوکے، اور ان کے ٹیبلز پہ ان کو بتایا کہ آپ صبح یہ کرنے لگے ہیں، اور اگر آپ اس طرح سے آپ نے کیا اوکے، تو ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں، تو سارے کانسیکوینسز کی ذمہ داری آپ پر ہوگی. اور ان کو ہم نے بڑے واضح جو ہے اپنا جو رسپانس ہے وہ پہلے ہی ان کے آگے رکھ دیا، اور وہ دیکھ کر پھر وہ ہمت نہیں کر سکے. لیکن پھر وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ گورنمنٹ نے کیا، ملٹری قیادت نے کیا کہ نہیں، اب ہمیں جو ہے ایکسپلوژن کر دینا چاہیے تاکہ ان کے کوئی کسی خام خیالی میں نہ رہیں. تو ہم اس پورے ٹنیور میں مجھے یاد ہے کہ میں اپنی بیٹری کے ساتھ وہاں پہ ڈپلوائے تھا، اور بہت ہی ٹینس سچویشن تھی، بیکاز ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کسی وقت بھی یہ انڈینس کی طرف سے ایئر کرافٹس آئیں گے اور وہ سارا کچھ ہوگا. تو ہماری جو ایئر ڈیفنس گنز تھیں، وی ور ریڈی ٹو ویلکم دیم، اور ہم ہر طرح سے تیار تھے کہ وہ آ کے تو دیکھیں، اور پھر ہم جو ہے وہ جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم بتا دیں گے، جو وہ زور رکھتے ہیں وہ دکھا دیں، جو زور بازو ہمارا ہے وہ ہم عیاں کر دیں. تو لیکن الحمدللہ وہ چیز نہیں ہوئی. لیکن جب مجھے یاد ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا، ہم تو ڈیفنس پہ تھے اس جگہ کے، جب مجھے کوئی 3:30 بجے میرے سی او نے ہمیں بتایا، 3:15 بجے ایکسپلوژنس ہوئے 28 مئی کو، تو 3:30 بجے ہمیں جو ہے کال ریسیو ہوئی کہ الحمدللہ اب ہم ایٹمی پاور ہیں. اور وہ جو ایک خوشی تھی، اور وہ ناقابل بیان ہے، اتنا بڑا اعزاز. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ یہ پھر اس کے بعد یہ نیشنل ٹی وی کے اوپر یہ خبر آنی تھی، اور وہاں سے جو میں نے سب سے پہلے جس کو یہ خبر دی وہ میں نے اپنی ماں کو دی، اور ان کو مبارکباد دی کہ پوری قوم کو مبارک ہو اور آپ کو مبارک ہو کہ اب ہم ایک ایٹمی طاقت ہے. کیا بات ہے، کیا تو وہ دن جو ہے وہ نہیں بھول سکتا. آج ہم اس یوم تکبیر کی 27واں یوم تکبیر آج ہم منا رہے ہیں، اور جب یہ دن آتا ہے تو میں اپنے آپ کو وہیں کہوٹا میں، وہیں KRL خان ریسرچ لیبارٹریز کے اطراف میں ڈیفنس میں کھڑا ہوا اپنے آپ کو دیکھتا ہوں. اچھا، ایک عجیب سی سچویشن نہیں ہوتی ہے، ظاہر بات ہے ایک بہت مطلب پاورفل ایک اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا، اور وہ جو انہوں نے میکنگ، یا آپ لوگوں نے جو چیز ایک تیاری جسے کہتے ہیں، کیونکہ سب کا کنٹریبیوشن تھا، آف کورس تیاری تھی، تو ایک بندے کا عجیب سا ڈامو ڈول سچویشن ہوتی ہے. اب آپ نے ایک اور بات پلس کی، مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ فورسز کو بھی ریڈی رکھا گیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دشمن تو کبھی نہیں چاہے گا نہیں کہ ہم پاورفل بنے. تو ہر طرح سے وہ ہم کو اٹیک کرنے کی بھی سچویشن، یعنی کہ ایک زندگی ہتھیلی پہ رکھنا، اور پھر اپنے آپ اپنے وطن کا نام بلند کرنا، بہت کرٹیکل کنڈیشن، بہت کرٹیکل. دیکھیں، ہر فوجی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ سبز ہلالی پرچم میں لپٹ کر آئے. واہ، کیا بات ہے. تو وہ جو ایک فیئر فیکٹر ہے وہ تو ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ایک فن فیکٹر ہوتا ہے. اور اس وقت صرف اور صرف ہمارے آگے، ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا، نہ ماں باپ، نہ بہن بھائی، نہ بیوی بچے، اس وقت صرف اور صرف پاکستان ہوتا ہے. تو پوری زندگی ظاہر ہے ہمیں ٹرین ایسے کیا جاتا ہے، اور یہ جو ٹریننگ ہے، یہ جو ہمارا ولولہ ہے، یہ خالی ایسا نہیں ہے کہ اس میں صرف اور صرف ہماری آرگنائزیشن یا انڈیویجول کیپیسٹی میں ہمارا کمال ہے. اس کے اندر ہم سے زیادہ ہمارے پیچھے کھڑے ہمارے سویلینز کا ساتھ ہے، ان کا ہمارے اوپر اعتبار ہے، اور ایک وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی نا مشتبہ کی، اب آپ دیکھیے
3 سال کا بچہ ہاں اس میں یہ نہیں 8 سال کا بچہ تیسری کلاس میں, سوری مائی اپالوجیز. تو 8 سال کے بچے میں اتنا انٹلیکٹ کہاں سے آیا؟ یہ اندر کا جو ایک حب الوطنی ہے نا, جو جذبہ ہے, یہ وہ ابھر کے آیا. اور میں ان کی مثال دے کر اونلی پی ٹی وی تھا. جی اب آپ دیکھیے اپنی بات کو وہاں تک پہنچانا ایک ایفرٹ لگتی ہے نا, لیکن یہ جذبہ ہے. اور ان جیسوں کو دیکھ کے اور ان جیسوں کو دیکھ کے جو ابھی پوری قوم نے دیکھا کہ جی جب ہم گئے اور یہ آپریشن سندور کے حوالے سے ہم نے اس کو رسپونڈ کیا, تو جو عام لوگ ہیں وہ فوج کے ساتھ مل کے گڑھے کھود رہے ہیں, وہ فوج کے ٹینکوں کے اندر گولے ڈال رہے ہیں, وہ اپنی نگرانی میں جو ہے وہ نعرے تکبیر کی آواز کی گونج میں جو ہے وہ گولے جو ہے وہ فائر کروا رہے ہیں, ہوتا دیکھ رہے ہیں. اس قوم کے ڈی این اے میں حب الوطنی ہے. کیا بات ہے, بالکل میں سر کی بات کو بالکل انڈورس کروں گی. ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے اپنے جسم کے ساتھ بارود باندھا. یہ وہ فورسز ہیں جن کے لیے نغمے لکھے گئے, اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. بے شک ہمارے وطن کے چاہے فورسز آرمی ہو, بحری ہو, بری ہو, کہیں پر بھی فورسز کی بات ہو تو میں یہ نہیں کہوں گی, میں ان لوگوں کے نام لینا شروع کروں جن کو نشان حیدر ملا ہے. اور بچپن سے ہم جب اسکول گوئنگ تھے تو راشد, مناس, میجر عزیز بھٹی, میجر طفیل اور بہت سارے شہداء اکرام جن کو ہم اپنے دلوں میں یاد رکھتے ہیں. اور میں ان تمام عظیم ماؤں کو, ان بہنوں کو, ان بیٹیوں کو, ان بیویوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ جب بھی پاکستان کے جھنڈے میں لپٹ کے وہ شہداء کی جست خاکی آتی ہے تو وہ کبھی بھی چیختی چلاتی نہیں ہے, بلکہ کہتی ہیں ان کے والدین کو میں نے خود دیکھا ہے, سنا ہے, اور ان کے لفظوں جو نکلتے ہیں وہ ہیں الحمدللہ میرا ایک بیٹا ہے, اگر میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں اس پاک وطن پر قربان کر دیتی. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل ایسا ہے الحمدللہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کا یہی جذبہ ہوتا ہے اور یہی نظریہ ہے. اور جذب نظریے کے ساتھ ٹریننگ مل جائے اور آپ کو ایک اس جیسا ایک دشمن مل جائے, مکار دشمن مل جائے, تو آپ کی ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ جو آپ کو ایک جو جس طرح سے دشمن ہمیں ایک کمزور ریاست سمجھتا ہے, ایک کمزور ملک سمجھتا ہے, اب نہیں سمجھے گا, اب نہیں سمجھے گا. اس نے ہمیشہ ہمیں اپنا منوانے کے لیے جو ہے موقع دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سمجھنے کی باری ہے نا, اب سمجھنے کی باری ہندوستان کے عوام کی ہے. بالکل بالکل. دیکھیے عوام ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں, ہر جگہ عورتیں, بچے ہیں. اب ان کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے اپنا مستقبل کن لوگوں کے ہاتھ میں دیا. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی رائٹ. جنگ کبھی بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی, لیکن ظاہر ہے جب مسلط کی جائے تو اس کا بھرپور جواب دینا جو ہے وہ جس کے اوپر مسلط کی جائے وہ اپنا بھرپور حق رکھتا ہے. بالکل صحیح. تو اسی لیے ہمارے جو لیڈرشپ تھی اس نے اس پورے واقعے میں, اس پوری ایپیسوڈ میں آپ دیکھیے کہ بہت زیادہ ایک تحمل مزاجی کا کام کیا الحمدللہ. اور اس کے بعد جب ان کی ایئر فورس ہر طرح سے نیوٹرلائز ہو گئی تھی, ہم ہواؤں میں, ہم فضاؤں میں, ہماری بادشاہی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے ان کے کسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. ہم نے جو ہے ان کے صرف اور صرف ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا. جو ہم نے ان کے 6 طیارے گرائے, اس دن ہم ان سے کہیں زیادہ طیارے گرا سکتے تھے, لیکن ایک ایسکلیشن لیڈر ہوتا ہے, ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے. ہم نے اس کو اس طرح سے رکھتے ہوئے, سر اصل بات تو آپ بتا نہیں رہے, اصل بات تو آپ نے ان کو مینٹلی اور ٹیکنیکلی کنفیوزڈ کر دیا. میں نے جو میرے پاس
नॉलेज आई है जो सोशल मीडिया के थ्रू कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उनको मेंटली और टेक्निकली लाइक कि भाई वो रडार जो भी वो उसका होता है कि वो उसको ऑपरेट जो नहीं कर पाए, उनके तमाम सिस्टम को आपने हैक कर लिया और वो डिस्टर्ब हो गए और उनको नहीं पता चला कहाँ से क्या हुआ और एक अजीब सी कंफ्यूजन का आलम था, वो पहुंच नहीं पाए कि ये पाकिस्तानी अफवाज है। आई सल्यूट यू सर। Thank you so very much and the credit goes mainly to Pakistan Air Force. Of course. ये उनका एक बहुत ज़बरदस्त उनकी ये एफर्ट थी और it was a collaborated effort and it was led by Field Marshal Asim Munir Sahab. This credit goes to General Asim Munir साहब, of course Asim लीड Munir कर रहे थे पूरी तमाम चीज़ों को। जी हाँ, उनको, जी हाँ। तो ये ज़ाहिर है कि एक लीडर चाहिए Of होता है course. और लीडर के अंडर जो है जो लोग मुख्तलिफ काम कर रहे बिल्कुल होते ऐसे। हैं उनको एक विजन देना होता है। बिल्कुल तो ये उनका विजन था, उनकी लीडरशिप थी कि इसके अंदर तीनों फोर्सेस, देखिए हमने अभी तक बात की, हमने बहरिया की बात नहीं की। मैं कहता हूँ कि वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल थे कि और उनकी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में उनकी ऐसी पोजीशनिंग और ऐसी तैयारी थी जी कि इंडियन नेवी जो है वो हिम्मत नहीं कर सकी आगे आने की। तो ये जो क्रेडिट है ये हमारी नेवी को जाता है। बिल्कुल, मैं ये अभी इंट्रो में भी मैंने कहा कि आप ये ना समझें कि बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है। आप देखें तो फिज़ा में भी जो है वो कमांड रखते हैं और समंदर में भी, समंदर की तहों में भी सबमरीन जिसे हम लोग कहते हैं या जहाज़ पानी के जो हम कहते हैं, उन सब जगह पर माशाल्लाह तमाम जो है वो हाई अलर्ट जारी था। और वो ये नहीं कि सिर्फ अभी, मेरे ख्याल में ये पूरे 365 दिन और कई सालों से ये हमेशा हर कोई अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहा है, जिसकी वजह से हम पुरसुकून नींद सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और इनके ड्रोन भी वो जी क्या बोलते हैं वो पंखों की तरह गिर गए हैं और हमारे वो यहाँ के बच्चों ने खेलना शुरू कर दिया। वो भी सोच रहे होंगे, यकीन करें जो दूसरे जिन मुल्कों के वो ड्रोन थे ना, वो लोग भी, उनको भी इंसल्ट महसूस कर रही है कि हमने अभी बहुत कुछ करना है। उनको भी अब अपने पे डाउट होता होगा कि फ्रांस वालों को भी कि हमने क्या बना दी। जिस कौम के बच्चे बारूद से खेलें Of उस course. कौम के फौजियों को आप क्या मारेंगे? यकीन करें, वैसे एक पर्सन ने एक फोर्स से रेलिवेंट मैंने कहा पहली बार पाकिस्तानी जो है अवाम ने सीरियस ना होके जो है ना वो मतलब इंडिया वालों को हिला के रख दिया कि नॉन सीरियस पर्सन हो गए कि उन्होंने बिल्कुल भी इस चीज़ को लाइटली लिया है कि ये हो गया। बोले इतनी कॉमेडी, इतने मीम्स, इतने वो बन रहे हैं कि हमारी पाकिस्तानी लोग जंग का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं। लेकिन मजाल है किसी पर असर किया हो कि जंग का खौफ होता है, लेकिन मेरे ख्याल में सामने वाली बंदे में भी तो इतना पावर हो। अब वो इंडिया का सोच के तो वो फिर देखिए हम पिछले कितनी दहाइयों से जंग में हैं और इस कौम की मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं, APS जैसा वाक़या हुआ जी इस सर कौम के जी, साथ। उसका तो बिल्कुल ना भूलने वाला है जी। आप मुझे बताएं जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म और इतनी दहशतगर्दी यहाँ उरूज पे थी, जी किस माँ ने अपने बच्चे को स्कूल जाने से रोका? नहीं, कौन सी फैमिली थी जो बाजारों में नहीं गई? कौन सा ऐसा एक नॉर्मल रूटीन था जो कि हमने जो है उसको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खत्म सर, कर कुछ दिया? नहीं रुका। तो ये हमारा कुछ भी नहीं रुका ना। तो इसमें हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बच्चे, बिल्कुल वो मैंने कहा ना कि हमारे DNA के अंदर जो है वो खौफ जैसी चीज़ है ही है नहीं ही और नहीं। हुब्बुल वतनी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें जो आज जो वो नॉन सीरियस एटीट्यूड देख रहे हैं वो इसलिए कि हम आदी हैं, हम आदी हैं इन सारी चीज़ों के। हमें स्ट्रॉन्ग है, ईमान हम की strong ताकत हैं, हमारे है, ईमान की ताकत है। हमारा ग्रुप अप ऐसा किया गया कि हमारे लिए ये तमाम चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो आने वाले बच्चे जो हैं वो क्या समझते, जब आपने इस एज में, जब सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, आपने एक नाम नॉमिनेट किया और सिलेक्शन होगी, अल्लाह पाक ने एक इज्जत रखी आपकी, आगे क्या सोचते हैं कि बच्चों में वो कैपेबिलिटी माशाल्लाह अब आगे बढ़ने की है या कुछ करने की सलाहियतें रखते हैं पाकिस्तान के लिए? क्या कहते हैं आप? ये जो एक प्लेटफॉर्म था जब 1947 का, जब सब एक प्लेटफॉर्म था और एक पाकिस्तान की तरफ जद्दोजहद के लिए लोग लगे हुए थे सारे, तो वो सिर्फ एक ही मंजिल थी वो। और अब जो हमारे क्या कहते हैं जो नौजवान नस्ल है, जो ये कहते हैं अभी उनको भी ये चाहिए कि बढ़ चढ़ के वो जो है ना
اپنا جدوجہد کریں اور ہمارے ملک کے لیے جتنے بھی یعنی ہمارے ملک میں پارٹیز ہیں سیاستدان ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کے ایک پلیٹ فارم پہ پاکستان کے لیے سوچیں اور اس کی خدمت کریں وہ جو. اور آج جیسے یہ 28 مئی باقاعدہ مجھے اس چیز کی بھی خوشی ہے کہ باقاعدہ جو ہے آن کیلنڈر میں بھی انکلوڈ ہو گیا چھٹی کا دن جو وہ ہاں اچھا کچھ، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کو اسکول میں اس کو ہیلدی ایکٹیویٹی جیسے 14 اگست میں بچوں کو سیلیبریٹ کرا تو کچھ اسکولوں میں اس کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ، یعنی کہ کچھ نہ کچھ پیٹروٹزم کہتے ہیں، ہم کہیں گے حب الوطنی، کچھ ملی نغمے، کچھ ٹیبلوز کے تھرو بھی بچوں نے سیلیبریٹ کیا. ایک آزادی کا دن ہے. ایک آزادی تھی 1947 میں، ایک دشمن کے اٹامک خوف سے آزادی تھی 28 مئی جی، اور ایک آزادی اس کے ابھی ہم نے دوبارہ حاصل کی ہے اس کے اس وقت کے جو اس کا ایک خوف ایک بنایا ہوا تھا اس کا، جو ہم تو خوف زدہ نہیں تھے لیکن دنیا سمجھتی تھی کہ اس کا اس ریجن کے اوپر بہت اثر و رسوخ ہے. وہ اس نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے ان کو اصل میں بتا دیا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور الحمدللہ ہم انشاءاللہ، بلکہ ہم ایٹمی قوت بھی بنیں گے اور اپنے ملک کی ترقی میں بھی حصہ ڈالیں گے. نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، ایٹمی قوت بنایا تھا، معاشی قوت بنائیں گے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. اور ہم بات کر رہے ہیں آج پورے ملک میں، پورے پاکستان میں 28 مئی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ایٹمی قوت، ایٹمی پاور، ایٹمی طاقت بننے کے لیے. پاکستان کا فخر ہے اور یہ کہیں گے کہ ہر پاکستانی کو اپنے تمام افواج پاکستان پر فخر ہے. اور میں اپنے مہمانوں کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. اور کال اگر لگ گئی ہے تو عرش پلیز مجھے بتائے گا. لائن پر ہیں بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب، ستارہ جرأت، ستارہ امتیاز. السلام علیکم. الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ اچھا سر، ماشاءاللہ گڈ مارننگ وتھ وینس میں، وینس انٹرٹینمنٹ پر اس وقت لائیو ٹرانسمیشن جاری ہے. ہم سیلیبریٹ کریں 28 مئی کے دن کو، تو سر کچھ آپ اپنے الفاظ کو ہمارے ساتھ شیئر کریں، ہمیں بہت اچھا لگے گا. آپ دیکھیں یوم تکبیر کی بات آپ کر رہی ہیں نا، جی جی تو اس کو آپ 3 پہلو سے دیکھیں. جی سر. ایک پہلو تو ملٹری کا ہے، ٹھیک ہے نا، عسکری پہلو ہے. اور دوسرا پہلو جو ہے وہ اسٹریٹجک ہے، یعنی گلوبل انوائرمنٹ میں پاکستان کہاں کھڑا ہو. اوکے. اور تیسرا جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، ہمارا جو نیبر ہے یعنی بھارت والے، جب انہوں نے یہ ایٹامک ایکسپلوژنز کیے تھے تو اس کے بعد ان کا لب و لہجہ فوراً بدل گیا تھا. آپ لوگوں کو تو شاید چھوٹے ہوں گے، یاد نہیں ہوگا، تو دھمکیاں دینی شروع کر دی تھیں اور یہ چناونی دیتی تھی کہ پاکستان کو اپنا اب رویہ بدلنا پڑے گا. تو یہ جو ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں، یہ جیسا کہ سب کو علم ہے کہ یہ بھٹو صاحب نے اس پروگرام کو شروع کیا تھا اور ضیاء صاحب کے زمانے میں یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا 84 میں. اور بلکہ راجیو گاندھی سے جب میٹنگ ہوئی تھی ان کی، جب فورسز کھڑی ہوئی تھی 1984 میں بارڈرز پہ اوپر، بالکل ایسے، تو انہوں نے ضیاء صاحب نے پھر راجیو کو کہا تھا کان میں کہ دیکھو یہ حماقت نہ کرنا،
मुसलमान तो दुनिया भर में फैले हुए हैं, हिंदू सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। तो उसके बाद वो इतना डर गए थे कि उन्होंने अपनी फौजें वापस बुलाई थी। तो यौम तकबीर दरअसल एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। जब पाकिस्तान बना है उसके वो एक डिफाइनिंग मोमेंट था, और दूसरा जो पाकिस्तान एटॉमिक पावर बना है ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है, और तीसरा डिफाइनिंग मोमेंट अभी जो 6 और 10 तारीख के दरमियान में हुआ जब हमने हिंदुस्तान को जवाब दिया है, और पूरे ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि ग्लोबली भी एक बिल्कुल भारत को तन्हा करके खड़ा कर दिया। जो उनके जो इरादे थे कि किस तरह जी हम पीओके पे कब्जा करेंगे, हम पंजाब पे ये कर देंगे, हम वो सारे खाक में मिल गए। उसके अलावा ये है कि स्ट्रेटेजिकली जो उनको है और डिप्लोमेटिकली जो उनको हिट लगी है वो अभी बहुत टाइम लगेगा, और उनको ये सोचना पड़ेगा क्या हम एक मुस्तकिल जंग के रास्ते पे चलते रहेंगे या पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी सर। जिस तरह आपने इतना अच्छा जो ब्रीफ किया मुझे, और ऑफ कोर्स पूरे पाकिस्तान ने सुना। सर जिस तरह आप कह रहे हैं कि यौम तकबीर की हम बात करें, और अगर हम अपने आप को एटमी ताकत रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हम ये समझ लें कि दुश्मन कहते हैं ना कि कभी भी दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अभी हमारे अंदर और मज़ीद आप क्या समझते हैं कि हमें आगे कितना और मेहनत करनी होगी? आपकी नज़र में और कितनी मेहनत है पाकिस्तान के लिए? देखिए बात ये है कि ये जो एटॉमिक पावर बनना जो है ये एक डेटरेंस क्रिएट करना है। बिल्कुल ऐसे। एक जो बैलेंस साउथ एशिया में अनबैलेंस हो गया था हिंदुस्तान के एटॉमिक पावर बनने से, वो बैलेंस को हमने बराबर कर दिया। लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ वॉर है जी और कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर है वो दोनों चेंज होते रहते टाइम के साथ साथ, और इसके नीचे कन्वेंशन लड़ाइयां चलती रहती हैं। जी जैसे कि आपने देखा होगा वियतनाम की लड़ाई भी कन्वेंशनल लड़ाई थी, हालांकि उस जमाने में अमेरिका के पास एटम बम था, रूस के पास था। फिर इसके बाद देखें यूक्रेन की लड़ाई में देखें अभी 3 साल से चल रही है, वो कन्वेंशनल लड़ाई चल रही है, लेकिन दोनों तरफ नेटो के पास भी एटॉमिक पावर्स है, रशिया के पास भी है। तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, हम अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट मत करें। बिल्कुल। दोस्ती का हाथ तो हमें बढ़ाना होगा, लेकिन हमें कन्वेंशनल लड़ाई के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक और है। उस कन्वेंशनल लड़ाई को लड़ने के लिए कुछ लवाजमात हैं जो पाकिस्तान ने अपनी नेशनल पॉलिसी में वाजे किए थे। उसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट नंबर 1, इकोनॉमी की ग्रोथ नंबर 2, और तीसरा एक सोशल स्ट्रक्चर को मजबूत करना नंबर 3। क्योंकि कौम पीछे फौज के खड़ी होती है तो फौज लड़ती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया इस वक्त और अपना कीमती वक्त दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर तारिक खलील साहब हमारे साथ थे, सितारा जुरत, सितारा इम्तियाज़, और इस वक्त वैसे वो कराची से बिलोंग करते, लाहौर में थे, लेकिन हमारे साथ शामिल हुए। बहुत शुक्रिया सर। यौम तकबीर की बात कर रहे हैं और मेरे साथ यहाँ पर माशाल्लाह लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद मेहंदी साहब भी हैं, और जिन्होंने यौम तकबीर, जिनका नाम सेलेक्ट किया गया था, इस नाम से जिन्होंने ये नाम मुंतखब किया और सिलेक्शन हुई, मुश्तबा रफ़ीक जिन्ना साहब भी यहाँ मौजूद है। एक बार फिर आप दोनों को खुशामदीद, और सर के चेहरे पे एक मुस्कुराहट कि एक बार फिर हमने जो है बात करेंगे यौम तकबीर पर। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे कि सभी, मैं ये बात भी कहना चाह रहा हूँ, वो क्या सरप्राइज़ बात थी वो बताइए। कुछ कहना चाह रहे थे आप, वो मैं बस बातों में, क्योंकि आपका सियाचिन से भी ताल्लुक़ एक रहा है, फिर आपने यौम तकबीर की भी बात की कि आप उसका भी एक हिस्सा बने, फिर ड्रोन की बातें होने लग गई कुछ, तो कुछ बात कहीं मिसिंग तो नहीं रह गई, कुछ मेरे जहन से निकल गई? जी आपने बीच में एक चीज़ पूछी थी और वो तशनगी रह गई, वो मुकम्मल नहीं हुई।
آپ نے کہا کہ کیسے یہ کیا تھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے ان کو جیم کر دیا، اس طرح کی کوئی ہماری بات ہوئی. تو دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جیسے ابھی محترم بریگیڈیئر طارق صاحب ظاہر ہے ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے بہت ہی مختصر وقت میں بہت ہی مفصل انداز میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو بیان کیا. اوکے اب چلیے آتے ہیں سرپرائز کی طرف. دیکھیے جو ابھی وارفیئر کی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا کہ کہاں جا کے یہ رکے گی، اس کا آگے کیا ہے. وارفیئر اٹس اے کنٹینیوس ایولیوشن. آئی مین نئے ہتھیار آئیں گے، اس کے پھر کاؤنٹر جو ویپنز ہیں وہ بنیں گے، اس کے کاؤنٹر ویپنز بنیں گے. تو یہ ایک مسلسل نہ رکنے والی چیز ہے جو کہ چلتی رہے گی، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں ترقی آتی جائے گی. آپ آج دیکھیے کہ ڈیجیٹل ورلڈ جو ہے وہ کتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، اور اس ڈیجیٹلائزیشن کی آپ کو جو جھلک ہے، جو اس کی جو جھلک وہ آپ کو اس جنگ میں دکھائی دی ہے، وہ ایک نیا اسپیکٹرم بن کے آیا جس کو ہم اسپیکٹرم کہہ رہے ہیں. اب آپ جو سرپرائز تھا، وہ سرپرائز یہ تھا ایئر فورس کی فورسز کی طرف سے، لیڈ بائی ایئر فورس. وہ کیا سرپرائز تھا؟ وہ سرپرائز یہ تھا کہ ہم نے ان کو نہ صرف یہ کہ کنونشنل وارفیئر کے اوپر اور ایئر فورس کے حوالے سے ان کو جو ہے بالکل ہی لیٹ ڈاؤن کیا، بلکہ اس سے پہلے ہم نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا اس طرح سے کہ ہم نے جو ہے ان کے جو ریڈارز سے ان کو جائم کیا. الیکٹرانک ڈومین میں ہم جو ہے پہلے ہم نے اس میں دھاک بیٹھائی، ہم نے جو ہے ان کے سیٹلائٹ ڈومینز میں ان کی دھاک بیٹھائی، اور پھر سائبر ڈومین میں جو ہے وہ ہم نے انفلٹریٹ کر کے اس میں کی دھاک بیٹھائی. اور اس تینوں کی سینرجی سے جب وہ بالکل ہی اندھے اور بہرے ہو گئے، تو پھر جو ہے ہمارے لیے بہت آسان تھا کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو جو ہے وہ چن کر جو ہمارے پسند کے ٹارگٹس ہیں ہم نے اس کو انگیج کیا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اندھے اور بہرے ہو جانا ہے، اس کے عام سامعین کے لیے میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں گا. آج کل گوگل ہے، ہر کوئی استعمال کرتا ہے. آپ کسی نئی لوکیشن پہ جاتے ہیں تو آپ گوگل کے آسرے پہ چلے جاتے ہیں، لیکن آپ سوچیے آپ نئی لوکیشن کے اوپر جا رہے ہیں اور اچانک جو ہے وہاں پہ کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی ختم ہو جائے، انٹرنیٹ بھی ختم ہو جائے، گوگل بھی جواب نہ دے، تو اس وقت جو بندہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو یہی کیفیت ان کے پائلٹس کی تھی. میں وہی جو میں نے کہا نا کہ کنفیوز کر دیا تھا آپ لوگوں نے، جس کی وجہ سے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی یہ کیا ہو گیا. اور میں جو آف کورس آئی تھنک کامران، میں اگر نام کچھ مسنگ نہیں کروں، جنہوں نے اٹیک کیا تھا جو بھی ریسنٹلی، اور انہوں نے ان کے جہاز گرا کے اور واپس بھی آ گئے تھے. یہ اگر میں کچھ تھوڑی غلطی یہاں پر اگر نہ کر رہی ہوں تو دیکھیے کچھ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں، نام چل رہے تھے. جی ہاں نام تو ایک عام آدمی جو ہے وہ بس خوشی تھی کہ وہ گیا اور اس نے مار کے اور واپس وہ کامران وہ ہو نہ ہو، ہمارا ہر فائٹر مجاہد، ہمارا ہر مجاہد ہی کامران ہے. کیا بات، بہت اس جنگ کے بعد ہمارا ہر مجاہد کامران ہے، ہماری ہر عوام کا ہر فرد کامران ہے، ہم سب کامران ہیں. یعنی کہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات شادمان. کیا آپ نے یاد دلایا، یہ وہ ترانہ تھا جو مجھے فوج میں لایا. اچھا، یہ ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہوں حالات شادمان ہیں ہم، اپنے ملک کے قوم کے نگہبان ہیں ہم، پاکستانی فوج کے جوان ہیں ہم، ہر گھڑی تیار کامران ہیں ہم، جیسے ہو حالات شادمان ہیں ہم. واہ جی واہ، کیا کتنا اچھا میں نے گایا ہے. دیکھیے کوئی بھی اس ملک کے اندر نا جب بھی جنگ ہوئی ہے تو اور ابھی بھی سب لوگ جو ہیں وہ فوج کے ساتھ دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. حقیقت جس کے پاس جو ہتھیار تھا، جس کے پاس شاعری کا ہتھیار تھا، جس کے پاس قلم کا ہتھیار تھا، جس کے پاس زبان تھی، اس نے گلا تھا، سوز تھا، حقیقت ہر کسی نے جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی، اس نے جو ہے وہ صلاحیت بروئے کار لے کر آیا اس ملک کی خدمت کی. میڈیا انڈسٹری نے، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے خاص طور پہ، اس نے اس کانفلکٹ میں بہت کام کیا. ایون آج جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج جب آپ یہ کل آپ دیکھیے گا اور جب کلپس آئیں گے تو ڈیجیٹل میڈیا میں نے الیکٹرانک میڈیا نے کتنا جو ہے وہ ساتھ دیا، اجاگر کیا. اگر آج جیسے آپ نے ہمیں دعوت دی، اگر یہ چینل ہمیں دعوت نہیں دیتا تو یہ ہمارا پیغام، یہ جو گفتگو جو ہے یہ لوگوں تک نہیں جاتی. بالکل صحیح. اور جو میرے ایج کے لوگ ہیں، جو مشتبہ کے ایج کے لوگ ہیں، وہ تو جانتے ہیں ان ساری چیزوں کو، لیکن جو ہمارے بچے ہیں وہ نہیں
سمجھ پاتے کہ کیا ہوا تھا. بالکل. اچھا سر، جس طرح آپ نے کہا کہ ہر پرسن نے ایک کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، جب جنگ ہوتی ہے کوئی اپنی آواز کے، کچھ شاعری کے تھرو اور ڈفرینٹ انداز میں جس سے جو بن پڑتا ہے وہ اپنا ایک حصہ ملاتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی شاعری بھی کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یہاں پر اس وقت بریک لیں گے. دیکھیں اب انہوں نے کچھ شاید ایک دو شعر ہمیں سنا دیں اپنے افواج پاکستان کے لیے. انہوں نے اپنی شاعری میں جو الفاظ، جو موتی لکھے ہیں وہ ہم ان سے سنیں گے. لیکن لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. اور وی آر سیلیبریٹ یوم تکبیر. پورے پاکستان میں خوشی کا موقع ہے. سیمینارز ہو رہے ہیں، اسکول میں ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، بچے خوش ہیں، ہمارے نوجوان خوش ہیں. اور ہم سب، میں اسپیشل اپنے چینل کی جانب سے، وینس انٹرٹینمنٹ کی جانب سے اپنے ملک کے افواج پاکستان کو سلام پیش کرتی ہوں. اور ایک اور شخصیت، ایک اور مہمان جنہوں نے یوم تکبیر کی اسپیشل ٹرانسمیشن گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کو جوائن کیا، میں ان کو آپ سے ملواتی ہوں. ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن رہا، یوم تکبیر کا ایک حصہ رہے. اور آف کورس ان کی نالج ان کے ساتھ ایک کنیکٹ کرتی ہے. اور فورسز کے تمام لوگ میں کہتی ہوں، جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے سر کہہ رہے تھے کہ ہر جو ہے جنہوں نے اگر اٹیک کیا تو ہر پرسن مجاہد ہے. تو ہم سب، میں کہوں گی افواج پاکستان کا ایک ایک پرسن پاکستان کا اگر وہ فوج میں ہے تو سب مجاہد ہے. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور میرے ساتھ ایک ایسی پرسنالٹی، ایک ایسی شخصیت، خوبصورت شخصیت، ایک ٹیلنٹڈ شخصیت، افواج پاکستان کا ایک حصہ یہاں پر تشریف لے کر آ چکے ہیں. ماشاءاللہ میرے پروگرام کا حصہ بن چکے ہیں. ریٹائرڈ لیفٹیننٹ کرنل فرزند علی شاہ صاحب، السلام علیکم. جی وعلیکم سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور مبارکباد پیش کرتی ہوں یوم تکبیر کی. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بھی مبارک ہو، بہت پوری قوم شکریہ. کو مبارک ہو. پورے قوم کو مبارک ہو. ایک بار پھر خوش آمدید میرے مجتبیٰ صاحب، ماشاءاللہ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں یہاں پر. اور سید مہدی صاحب، ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا جی، ہم سب سے پہلے کیونکہ ابھی کافی دیر تو ہمارے مہمانوں سے گفتگو چلتی رہی اور بات ہو رہی تھی یوم تکبیر کی طرف، لیکن ابھی لیفٹیننٹ کرنل فرزند علی شاہ صاحب کی طرف چلتی ہوں. یوم تکبیر، جیسے میں نے سر سے پوچھا کہ ہمیں ضرورت تھی تو ہم نے ایٹمی پاور بنے، الحمدللہ. سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ انف ہوتا ہے؟ اور آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کا جب یہ یوم تکبیر کا ایک واقعہ، اور جیسے آپ نے کہا کہ 6 بجے ایک نیوز چلی، تو آپ کا کیا کنٹریبیوشن رہا اس کے اندر؟ جی سب سے پہلے تو جی یوم تکبیر کے سلسلے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم اور فضل ہے کہ اس ملک میں ہم نے یہ طاقت حاصل کی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اور عالم اسلام میں ہماری ایک عزت اور میں اضافہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے دفاع کو کئی گنا زیادہ مضبوط کر دیا، اور اس کا اظہار ہم ابھی موجودہ چند دنوں میں کر چکے ہیں. تو جہاں تک یوم تکبیر کا سلسلہ ہے، تو جی جس دن یہ مبارک دن آیا تھا اس دن میں باولپور کے نزدیک ایک کنٹونمنٹ میں تھا، اور وہاں پہ شام کی نیوز میں ہم نے سنا کہ جی پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے. تو یہ ایک ایسی خوشی تھی جو میرا خیال ہے زندگی کی ذاتی خوشیوں سے بھی بڑھ کے خوشی تھی. اور اس دن ہمارے رات کو ایک روٹ مارچ ہوتا ہے، کم بیک روٹ مارچ ہوتا ہے. تو وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ اس میں ہم نے ڈسٹنس کور کرنا ہوتا ہے. تو آپ یقین کیجئے گا کہ وہ 20 کلومیٹر ہمیں محسوس ہی نہیں ہوئے، ایسے ہم فیل کر رہے تھے جیسے کہ ہم پلوں کے اوپر چل رہے ہیں. اور ایک موٹیویشن تھی، ایک جذبہ تھا، اور پوری یونٹ ہمارے ساتھ تھی، اور اس جذبے میں ہم سب شامل تھے، اور بھرپور طریقے سے جو وہ ہم سب نے خوشی منائی تھی. اوکے. اچھا سر، آف کورس ہم ایک ابھی جو
ایٹمی جو ہمارے ابھی انڈیا پر جو اٹیک کیا تو ہم وہاں نہیں تھے, ٹھیک ہے ہم نہیں تھے, لیکن ہماری خوشی جو ایکسائٹمنٹ ہے نا وہ ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے جیسے ہم لڑ کے آئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آف کورس آپ کا ڈفرینٹ جب 71 کی جنگ یا 65 کی جنگ یا کوئی بھی ایسا واقعہ, سیاچن کا واقعہ یا کچھ, جب یہ کچھ سچویشن ہوتی ہے تو ایک حب الوطنی تو الگ سے ہے. اور میں کہتی ہوں خود ایک مجاہد جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک مجھے شہید کا جو رتبہ نصیب کرے, اپنے منہ سے جو ہے کہتے ہیں ویسے موت نہیں مانگنی چاہیے لیکن شہید کا رتبہ ویسے ہی اللہ پاک نے اس کے بلند مقام دیے. تو وہ جو جذبہ ہے سر میں چاہوں گی کوئی واقعہ آپ ہم سے شیئر کریں. جی دیکھیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا ایمان ہے کہ شہادت سے بڑی اور کوئی متبرک موت نہیں ہو سکتی, اور اس کے لیے خواہش بھی کی جا سکتی ہے, دعا بھی کی جا سکتی ہے. اعزاز یہ بہت بڑا, میرا خیال ہے زندگی کا سب سے بڑا انعام اور اعزاز یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو شہادت کی موت دے, کیونکہ سب نے جانا ہے, لیکن اگر شہادت کی وجہ سے کوئی جائے گا تو میرا خیال ہے اس سے بڑی اس کی خوش قسمتی نہیں ہوگی. اور صرف وہ اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کا خاندان, اس کے باقی عزیز و اقارب کو بھی اس کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. تو جہاں تک شہادت کے سلسلے میں ہے, میں اپنی ذاتی حیثیت سے یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت کی دعا کی, اور آج بھی میں کر رہا ہوں. ریٹائرمنٹ کے 15 سال ہو گئے مجھے, لیکن میں آج بھی یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت دے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ میری دعا اس طریقے سے قبول کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی جو پاکستان ایئر فورس میں تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت نصیب کی. تو یہ میری دعا اس صورت میں قبول ہوئی. تو یہ بھی اللہ کا. فلائٹ لیفٹیننٹ مہنور فرزند, تو وہ ایئر فورس میں تھی, تو 2021 میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ مہنور فرزند لیفٹیننٹ, فلائٹ لیفٹیننٹ, فلائٹ لیفٹیننٹ. آئی سلوٹ مہنور. اور یہ رتبہ اللہ پاک نے آپ کو دیا, اور آپ کے والد صاحب ہی فیل ویری پراؤڈ, بہت فخر محسوس کرے. اور آف کورس یہ بڑے اعزاز کی بات ہے بینگ پاکستانی. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا فخر ہے. مانور, آئی فیل ویری پراؤڈ بینگ اے پاکستانی. اچھا جی, ان کو یہ کیا ہوا تھا جو ان کے ساتھ؟ جی وہ ایئر فورس میں ڈینٹسٹ سرجن تھی جی, اور ایک ایئر بیس کے اوپر ہاسپٹل میں وہ تعینات تھی. اور 2021 میں جو کرونا کا اسپیل تھا اس دوران جو ہے وہ ہاسپٹل میں, کیونکہ آپریشنل ہاسپٹلز ہوتے ہیں اور وہ بند نہیں ہوتے, تو وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بس کرونا کے پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہی تھیں, ڈینٹل پیشنٹس کو ٹریٹ کر رہی تھی, اور انفارچونیٹلی وہ خود ہی جو ہے نا وہ کرونا پیشنٹ بن گئی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان لائن آف ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب کی. آن ڈیوٹی وہ ورک کرتے ہوئے. آف کورس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جاب پر موجود ہوں تو پھر آف کورس وہ بھی آپ کے لیے اعزاز کی بات ہے. کتنے ٹائم ہو گیا ہے مانور کو آپ سے جدا ہوئے؟ آلموسٹلی 3 months. اگست میں 3 years جانا ہو جائیں گے, 4 years بلکہ ہو جائیں گے. آپ نے خود تو, اچھا ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی, یہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بریک میں بھی کہا تھا, اور اس کا میں چاہوں گی سر فرزند صاحب آپ تھوڑا سا کلیئر کیجیے گا. میں ان کے چہرے کو دیکھ رہی ہوں, اور ایک آف کورس ایک اگر آپ ایک طرف رشتہ دیکھیں نا, باپ ہے, سینہ پھٹ جاتا ہے بہت اپنی اولاد کو, جوان بیٹی ہے, جوان بیٹا ہو, ایک جست خاکی ہو یہ, لیکن جب وطن کی بات آتی ہے نا وہاں پر سب کچھ مٹی کے اوپر قربان کر دیتے ہیں. میں ایسے ہی آتی ہے فیلنگ مجھے, جو چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں شاید ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہوں, کہ کہتے ہیں کہ ایک بھی ماں کہتی ہے میرا ایک بیٹا ہو, یہ ایک ہے فیکٹ ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں, میں تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میرا ایک بیٹا ہو تو بھی میں اپنے وطن پہ, میرے 10 بیٹے ہو تو بھی قربان کر دوں گی. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ میرا ایک ہو تو میں کبھی بھی اس کو نہیں, اپنے لال کو. تو میں نے ایسی بہت ساری ماؤں کو جن کی صرف ایک اولاد تھی انہوں نے اپنے وطن کے لیے قربان کرتے دیکھا ہے میں نے, اور میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتی ہوں, ان والدین کو سلام پیش کرتی ہوں. ناظرین آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا, فرزند صاحب بھی موجود ہے یہاں پر, سر مہندی صاحب بھی موجود ہے, مجتبیٰ بھی موجود ہے. ماشاءاللہ ان تمام لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاکستان کے اندر, ان کی کامیابی میں, ان کی آگے بڑھنے میں, تو ہمارے حوصلے بلند کرنے میں ان سب کا کنٹریبیوشن ہے. اور یہاں پر لیں گے چھوٹا سا بریک, اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینرز سبھی کے ساتھ.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर खुश आमदीद और यौम तकबीर की स्पेशल ट्रांसमिशन आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं वीनस एंटरटेनमेंट पर। बात करेंगे अब मेरे तमाम तीनों मेहमानों को खुश आमदीद एक बार फिर। बात हो रही है मुश्तबा की भी, और जैसे कर्नल मेहंदी साहब ने भी मुझे एक बात कही, और यहाँ पर जो है मेरे एक और मेहमान यानी कि सैयद मेहंदी साहब ने भी कहा और फरजंद अली साहब ने भी कहा कि ये इनसे मैंने सवालात किए थे, जैसे मुश्तबा से कहा कि यौम तकबीर नाम कैसे पड़ा। तो मैं ज़रा पूछती हूँ फरजंद साहब, आपको पता है कि मुश्तबा ने ये नाम सेलेक्ट किया जब इनकी उम्र उस वक्त 8 साल की थी, और ये उस वक्त तीसरी जमात में, तीसरी क्लास में थे, और ये सब बहुत छोटे थे, अभी माशाल्लाह बड़े हो गए, पहचाने नहीं जा रहे। तो ये मुश्तबा वही है जिन्होंने नाम दिया और वो सिलेक्ट किया गया। आप क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम का यौम तकबीर जो नाम पड़ा, क्या हम समझते हैं कि बच्चे ये मुश्तबा को भी उतना ही ऑब्लाइज करना चाहिए, ये रेलेवेंट बनता है, एक एटमी पावर तो बना लेकिन नाम की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप क्या कहते हैं फरजंद साहब? देखिए जी, जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे वो एक हमारी तारीख का बहुत ख़ास दिन है। बिल्कुल। उसी निस्बत से उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि इस दिन को हम एक मखसूस नाम का नाम मंसूब करते, जिसके लिए जो है ना वो मुझे याद पड़ता है कि मुजीबुर रहमान शामी साहब जो है उस कमेटी के हेड थे। ठीक है। और ऑल ओवर पाकिस्तान अनाउंस किया गया था कि तमाम लोग अपना अपना नाम सजेस्ट करें, और उसके साथ एक इनाम भी रखा गया था कि जिसका नाम सेलेक्ट होगा उनको एक इनाम भी दिया जाएगा। सावज़ार है, पाकिस्तान से बेशुमार लोगों ने इसके लिए भेजा, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे साथ मुश्तबा साहब बैठे हुए हैं जो कि उस वक्त सिर्फ 8 साल के थे, और ये भी उन लोगों में से होंगे जिन्होंने ये यौम तकबीर नाम सुजेस्ट किया होगा जी। तो मैं तो सुजेस्ट करूंगा कि जी इनको बिल्कुल भारी इनाम मिलना चाहिए। अगर पहले नहीं मिल सका तो चलें, अभी तो ये इस काबिल हैं कि ये अच्छी जॉब भी मिल सकती है इनको, या इनका नाम किसी भी सूरत में रिकग्नाइज होना चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे रिकग्नाइज होना चाहिए, क्योंकि ये वो दिन है जिसको आज हम मना रहे हैं। तो इसकी तकरीम, इसकी इज्जत और इसका जो वैल्यू है इस नाम की, मेरा ख्याल है उसको भरम रखने के लिए हमें जो है ना वो इन तमाम लोगों को ऑनर करना चाहिए। बिल्कुल ऑनर करना चाहिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेहंदी साहब। जी मैं बिल्कुल, कर्नल साहब ने तो सारी बात बड़े मुख्तसर अंदाज में कर दी। देखिए जो टैलेंट है ना उसकी कदर होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, और उसकी जो भी एक क्रिएटिव आदमी होता है उसकी हौसला अफजाई होती है जो उसको मज़ीद जो है क्रिएशन की तरफ लेके जाता है। बिल्कुल ऐसे। और ये जो छोटे मोटे चीज़ें होती हैं जो आप उसको देते हैं, ये उसकी लाइफ तो नहीं बदलती, लेकिन हाँ उसका जो एक मोटिवेशन का लेवल है उसको 4 चांद लगा देता है। और दूसरी बात यह है कि ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि क्या हम इस पजीराई से जो अपने हीरोज़ हैं क्या उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अगर उसमें कहीं पर कोई झोल आ जाता है तो मुझे ये पता है जो हमारे हीरोज़ हैं ना, और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो क्रिएटिव साइड के लोग हैं, वो रुकेंगे नहीं। लेकिन बहुत बेहतर होगा कि जो चीज़ें अगर नहीं हो सकें, जो हम अभी ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, उन चीज़ों को दोबारा रिव्यू किया जाए। अभी तो इत्तेफाक से गवर्नमेंट भी वही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो अपनी फाइल्स को खोल सकते हैं, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। वो अपनी फाइल्स को खोल सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि ये हमारा हीरो, जो ऐसा नहीं है कि किसी ने जान के किया होगा। मामलात गवर्नमेंट के ऐसे होते हैं, बाज़ औक़ात कोई चीज़ जो है वो रह जाती है। तो चलिए इस दिन की मुनासबत से आज हमारे सामने यौम तकबीर का हीरो बैठा है कि उस हवाले से जो है मैं ये गुजारिश करूँगा अरबाब इख्तियार से और जो भी पोजीशन होल्डर्स हैं कि जो रिवॉर्ड्स अनाउंस हुए उसको देखें, और वो उस वक्त के हिसाब से रिवॉर्ड्स थे। तो आज भी ये हमारे साथ मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि इस तरह के लोगों की और इन जैसे बहुत सारे लोगों की अगर वो पजीराई हो तो ये मुल्क के वक़ार में जो है वो इजाफे का बाइस बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुश्तबा आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर भी माशाल्लाह, फरजंद साहब भी, मेहंदी साहब भी कह रहे हैं कि हम आपकी जो है आवाज़ भी बनेंगे ऑफ कोर्स, और जो बल्कि मैं भी आपके साथ हूँ, और जो मैं मुझसे भी बन पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी बिहाइंड जो हम ब्रेक में कर रहे थे वो हम ऑन एयर नहीं कर रहे। कुछ गुफ्तगू ऐसी होती है जो नहीं की जा सकती, लेकिन हम मुश्तबा के लिए ज़रूर आवाज़ बनेंगे। ये भी एक यौम तकबीर जो आज सेलिब्रेट करें उसका एक खास हिस्सा है, मुजाहिद है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपको कितने अच्छा रिवॉर्ड दिया जा रहा है,
تو آف کورس میں چاہوں گی کہ ہم مشتبہ کے لیے ہم سب آواز بھی بنیں گے اور مشتبہ کے لیے جو ہم بن پائے گا انشاءاللہ کریں گے, کیونکہ اگر ہم نے مشتبہ اگر صحیح طرح یا پریزنٹ نہیں کر پائے ہم اس کو, تو آنے والی جنریشن ہے وہ ڈسارڈ ہوگی, مجھے ایسا لگتا ہے. ایسی اور پھر بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو نوجوان یہاں بیٹھا ہے اس کو نہ دیکھیں, وہ دیکھیں کہ وہ نام اس 8 سال کے بچے نے جو تیسری جماعت کا تھا, اس نے حب الوطنی سے سرشار ہو کر اس نے جو ہے یہ انیشیٹو لیا اور یہاں تک پہنچا. جی سر ہمارے ساتھ ایک کالر اجازت ہے ہم کریں. لیفٹیننٹ شاہد علی شاعر بھی ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں لیفٹیننٹ نہیں لیفٹیننٹ کرنل ہوں اور آپ کا بہت شکریہ شو میں لینے کا. گڈ مارننگ پاکستان. آپ کا شو بہت ہی متاثر کن ہے اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے لائن پہ لیا. آج کا بڑا تاریخی دن ہے اور آپ نے اپنے ساتھ ایک تاریخی شخصیت کو بٹھایا ہوا ہے جن کا نام مشتبہ رفیق ہے. If I'm not wrong, he is with you. السلام علیکم. صاحبی جی السلام کرو مشتبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. مشتبہ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے آواز. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. یقین جانیے یوم تکبیر پاکستان پوری دنیا میں اگر پہچانا جاتا ہے بیٹا تو وہ آپ کے نام کی وجہ سے ہے. بے تو شک سلوٹ یو. آج کا دن بہت بڑا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں بے شک اور اس کا تمام کریڈٹ پاکستانی عوام کو جاتا ہے, ہمارے دانشوروں کو جاتا ہے, آپ جیسے روشن مستقبل دیکھنے والوں کو جاتا ہے, پاکستانی افواج کو جاتا ہے. بے شک اور جب میں پاکستانی افواج کی بات کرتا ہوں تو ایسے بہت سارے بنیاد میں پریس ہیروز ہیں جیسا کہ مشتبہ رفیق ہیں, جیسے کہ ہمارے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, جیسا کہ جناب نصیر ہیں اور جیسا کہ ہمارے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جنہیں دنیا جانتی ہے. لیکن بہت سارے وہ ہیروز جو بنیاد میں ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا, ان میں سے ایک ہیرو کے لیے میں نے نظم بھی لکھی ہے جو میں آج آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو سنانا چاہوں گا. تو پاکستانیوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج ہی کا وہ دن تھا جس نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکیں, بے شک ہم اپنا بالکل سر فخر سے بلند کر سکیں. بے اور شک میں وینس ٹی وی کا سبھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو ہمارے اندر کی بے اعتمادی تھی اس کو بڑھاوترا دینے کے لیے جو آپ نے اس پروگرام کا انعقاد کیا, اس سے ہماری خود اعتمادی میں, ہمارے بچوں اپنا مستقبل دیکھنے میں, اپنے ماضی سے کچھ سبق حاصل کرنے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. بے شک بے شک. میں بہت وقت نہیں لوں گا. نہیں سر میری ریکویسٹ ہے آپ سے, آپ ایک شاعر بھی ہیں, میں چاہوں گی کچھ عطا کر دیں تو اچھا لگے گا. جیسے مشتبہ رفیق کو آج دنیا زیادہ جانے گی آج کے دن کے حوالے سے, فیصل نصیر میں ان کے لیے سامنے پیش کرتا ہوں. توسط سے اللہ کرے کہ وہ پاکستانیوں تک یہ آواز جائے اور اس عظیم انسان کا بھی تذکرہ ہو. اس کا عنوان نشان منزل ہو دوستوں میں. وفا کی راہوں سے جو بھی گزرے وہ جانتا ہے کہ کون ہوں میں. وفا کی راہوں سے جو بھی گزرے وہ جانتا ہے کہ کون ہوں میں. وطن کی مٹی کو جس کسی نے بھی اپنی آنکھوں سے لگایا وہ دیکھ سکتا ہے کون ہوں میں. واہ. میں زندگی کے پہاڑ رستوں کا ایک مسافر, وطن کی حرمت, وطن کی عزت, وطن کی عظمت کا ایک مجاہد جسے خبر ہے کہ دشمنوں نے ہے بھیس بدلا. وہ دوستوں کی صفوں میں شامل سمجھ رہے ہیں میں بے خبر ہوں, مگر وہ نادان جان لے یہ میں جانتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ کون مخلص ہے معتبر ہے. خدائے عزت علیم بھی ہے بصیر بھی ہے. خدائے عزت علیم بھی ہے بصیر بھی ہے اور اس کا خاموش یہ مجاہد جہاں میں فیصل نصیر بھی ہے. مشتبہ آپ کو, سر فیصل نصیر آپ کو, چیف آف آرمی اسٹاف سر آپ کو اور پاکستان کے ہر خود سپاہی کو جو اس وقت پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے چپے چپے پر موجود ہیں اور اس عظیم ملک کی حفاظت کر رہے ہیں, ان مجاہدوں کو جو آپ کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں. سابی آپ خود ایک بہت بڑی مجاہدہ ہیں جو اس پروگرام کو لے کے چل رہی ہیں, عرش, اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ جو دیکھنے والی آنکھوں سے پیچھے کام کرتے ہیں سب کو میرا سلام ہو. میں اسے سلوٹ پیش کرتا ہوں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد. پاکستان پائندہ آباد. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں ایسے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں, بہار تجھ پہ نثار کر دوں. بے شک ہر پاکستانی کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے اپنا ایک حصہ ضرور ملائیں. آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو سمجھ لیں
آپ نے ایک حصہ ملایا اپنے وطن کے لیے, اپنے چمن کے لیے. آپ ایک پتھر راہ سے ہٹاتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, تو آپ نے ایک حصہ ملایا. ضروری نہیں کہ ہم کچھ دکھاوے کے لیے یا کچھ ایسا کر لیں جس سے آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں اپنے وطن کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں. آف کورس ہمیں اپنا حصہ ملانا ہوگا, اپنے وطن کو جوڑ کے رکھنا ہوگا, اپنے بچوں کو پازیٹیو مائنڈ کرنا ہوگا, اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہوگا. اپنے وطن کے لیے پازیٹیو سوچنا ہوگا, کرائم کو روکنا ہوگا, پلانٹیشن کرنی ہوگی, دھوکے بازی ختم کرنی ہوگی, ملاوٹ ختم کرنی ہوگی, جھوٹ ختم کرنا, بغض ختم کرنا پڑے گا, ہمیں آپس کی لڑائیاں ختم کرنی پڑیں گی. تب ہم ایک یونٹی, کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح, اتحاد, تنظیم, یقین محکم, یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ایک پاکستانی ہونے کا درس دیتی ہیں. آپ اتنا آسان نہ سمجھیں, یہ لفظوں کے گیم نہیں ہے, بلکہ ایک سنسیئر ہونا, ایک ایماندار ہونا, ایک اپنے وطن کا جذبہ رکھنا, یہ بنایا نہیں جاتا, یہ خود سے آتا ہے. آپ کسی کے دل میں اپنے وطن کی محبت نہیں ڈال سکتے, اور یہ کب آئے گا؟ جب آپ کے اندر ایک انسانیت جاگے گی, تب آپ اپنے وطن سے محبت, آپ بھول جائیں آپ کون سے مذہب سے, آپ بھول جائیں آپ کون سی زبان سے, آپ بھول جائیں آپ کی کون سی قوم ہے, آپ بھول جائیں آپ صرف ایک قوم ہے, اور وہ ہے پاکستان. ایک پلیٹ فارم, اور وہ ہے ہمارا وطن پاکستان. اسی لیے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. جب ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نعرہ تکبیر سے اللہ اکبر, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اور اللہ نے یہ ہمیں خوبصورت وطن پاکستان تحفے میں دے دیا. تحفہ سمجھتے ہیں؟ شاید تحفہ جب آپ کو کوئی دیتا ہے نا, اس کی قیمت نہیں معلوم ہوتی, لیکن اس کی قیمت ہوتی ہے. جس نے خریدا ہوتا ہے اس کو اس کی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے. تو یہ وطن بے شک بہت بڑی جنگ سے نہیں حاصل کیا گیا, لیکن بہت ساری قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. وہ ٹرین جس میں بہت سارے لوگ, جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی تو جب بہت سارے لوگ یہاں آئے نا تو بہت سارے لوگ مر چکے تھے. پتہ نہیں کوئی ٹھیلے پہ آ رہا ہے, کوئی پانی سے تیر کے آ رہا ہے, کوئی کس طرح آ رہا ہے. جس کے دل میں پاکستانیت تھی وہ ادھر آ گیا, اور ہندو الگ. یہ دو نظریے ہیں, یہ دو نظریے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پیش کیے تھے. اصل میں ہمیں پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے نا, مجھے 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 مجھے. ہماری اس جنریشن کو, میں کیوں کہوں آپ کو, اسی لیے مجھے شاید اس کی قدر نہیں ہے. میں گاڑی سے کچرا پھینک دیتی ہوں, پرواہ نہیں, میں سوری معذرت کے ساتھ. میں کسی گورنمنٹ کی بلڈنگ میں جاتی ہوں, جگہ جگہ پی کے پڑی ہوئی ہیں. میں کوئی بسکٹ کھاتی ہوں, ریپر پھینک دیتی ہوں. قدر نہیں ہے, نہیں ہے قدر. ٹیکس کا پیسہ بھی عوام کا ہی ہے نا, قدر نہیں. بچے اسکول میں ہیں, بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, بس ان کو ایک ریپر کیا جا رہا ہے, لیکن ان کو نہیں پتا یہ جس ملک میں یہ فریڈم ہے نا, فریڈم. اب فریڈم کا مطلب آپ نے کیا حاصل کیا؟ آزاد مملکت پاکستان, اسلامی مملکت پاکستان. روڈ پر چلو اور سگنل کراس کر لو, کیونکہ میرے باپ کا ملک ہے. بڑی فخر سے, اور روڈ کراس کر لو. جہاں دل کرے روڈ کھود دو اور لائن ڈال دو, اس کے بعد اس کو وہیں چھوڑ دو. لوگ اس کے اوپر سے گڑم گڑم ٹائر گر رہے ہیں, آپ کو کوئی. جہاں دل کرے ٹھیلا کھڑا کر دو, جہاں دل کرے ایک کارنر بنا لو, جہاں دل کرے دیوار چڑھا دو, جہاں دل کرے بلڈنگ کھڑی کر دو, کیونکہ یہ آزاد مملکت پاکستان میرے باپ کا ملک ہے.
क्लियर कर दें विजन, समझ लें तोहफे में नहीं मिला। माओ के दुपट्टे तार तार हुए हैं, बहनों की इज्जतें गई हैं, माँ बाप ने अपनी ज़मीनें अपनी जायदादें आपके लिए छोड़ कर आ गए, अपने बहन भाई वहाँ कुर्बान कर दिए, कटी हुई लाशें छोड़ के आ गए और पाकिस्तान आ गए और आपको मिल गया तोहफे में। प्लीज़ बी केयरफुल। अफवाज पाकिस्तान दिन रात, रात को 2 बजे 3 बजे फजर, हर वक्त ठंडे पहाड़, सियाचिन की पहाड़ियां, बर्फ बोस पहाड़ियां, ये कड़कती धूप बलोचिस्तान के बॉर्डर्स और हमारे केपी के बॉर्डर और जमीन की गहराई, समरीन के अंदर ना पता ना अता ना हवा ना कुछ, आसमान और वो जमीन के अंदर कई कई महीनों में, और आप सोते हैं चिल मारकर। अफवाज पाकिस्तान चाहे समंदर की गहराई हो या आसमान की बुलंदी हो, चीरने की सलाहियत रखती है अफवाज पाकिस्तान। हमारी फोर्सेस कुछ भी अल्फाज अदा करने से पहले, अपने मुल्क की तजलील करने से पहले, इसको रौंदने से पहले, सिग्नल क्रॉस करने से पहले, कचरा फेंकने से पहले, दरख्त काटने से पहले, बिल्डिंग बनाने से पहले, दीवार उठाने से पहले एक बार सोचिएगा, ये वतन हमारा है, हमें पास पास के। लेते हैं यहां पर ब्रेक और मिलते ब्रेक बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। Good morning, Venus with सभी के साथ, and we are celebrate and discussing about relevant to यौम तकबीर। और मैं एक बार फिर अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहती हूँ। रफ़ीक मुश्तबा रफ़ीक जिना यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, जिन्होंने नाम दिया गवर्नमेंट को यौम तकबीर, जिनके नाम से ये मंसूब है यौम तकबीर। और लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद मेहंदी साहब एक बार फिर खुश आमदीद, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू के साथ मेरे साथ ज्वाइन रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल फरजंद अली शाह एक बार फिर सर खुश आमदीद। सर मैं ये कहूँगी कि आपका एक फ़ोर्स से ख़ास ताल्लुक़ रहा है और आपने बड़ा टाइम दिया, तो मैं चाहूँगी कुछ थोड़ा बताएं अपनी फोर्सेस के बारे में, जो आपने एक ड्यूटी अंजाम दी उसके बारे में, ताकि हमारे नाज़रीन को, नई जनरेशन को मालूम तो कि क्या क्या फेस करना पड़ता है। जी सर। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फ़ख्र है जी कि मेरा ख़ानदान जो हमेशा आर्म फोर्सेस के अंदर सर्व करता रहा। मेरे नाना ब्रिटिश आर्मी में थे और सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने मिलिट्री क्रॉस हासिल किया। ये एक अवार्ड है, जैसे हमारे अवार्ड्स हैं इसी तरह ब्रिटिश आर्मी के अवार्ड हैं, तो उनको मिलिट्री क्रॉस मिला था माशाअल्लाह। उसके बाद मेरे वालिद साहब भी आर्मी में रहे और उनकी रिटायरमेंट के बाद फिर कुछ अरसे बाद मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाद मेरी बेटी और मेरे बेटे ने भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन की माशाअल्लाह। मेरी बेटी जो है वो उसने पाकिस्तान एयर फोर्स ज्वाइन की और मेरे बेटे ने पाकिस्तान नेवी ज्वाइन की। अच्छा। तो अल्लाह का बड़ा करम और फजल है और मुझे इस बात पे फ़ख्र है, मेरे ख़ानदान को इस बात पे फ़ख्र है कि हमने हमेशा जो है आर्म फोर्सेस के अंदर जो सर्व किया, इस मुल्क की, इस मट्टी की खिदमत की और कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा ज़रा सैयद मेहंदी साहब, सर आपका कहाँ से, अच्छा ये कोई इंस्पिरेशन होती है कि इनकी फैमिली बैकग्राउंड ऑफ कोर्स इंस्पायर, आगे फिर इनके बच्चे इनसे इंस्पायर हुए, तो आपकी इंस्पिरेशन कौन रही फोर्सेस में? देखिए जी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, मेरी इंस्पिरेशन तो मैंने कहा वो तराना था, हर घड़ी तैयार कामरान। हाँ ये तराना इन्होंने कहा था मुझे। और खाली वो मेरी नहीं रही, मैं समझता हूँ कि मेरे हम असर जितने भी लोग हैं तीनों फोर्सेस में और जो नहीं भी आ सके,
ان سب کی رہی. وہ ایک عظیم ترانہ ہے جو آج تک اس کی گونج جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ پرسوز ہے. میں اپنی فیملی سے پہلا تھا اور مجھے جو ہے شروع میں کیونکہ کوئی اور تھا نہیں فیملی میں فورسز میں تو لوگوں کو بہت زیادہ کلیئر نہیں تھا, مجھے بھی بہت زیادہ کلیئر نہیں تھا, لیکن ایک جنون تھا تو میں نے کہا نہیں میں نے کرنا ہے اور اسی میں ہی جانا ہے. اور مجھے یاد ہے جب میں فوج میں گیا تو اس وقت میں اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کے چھوٹا موٹا ہم بزنس کر رہے تھے. اچھا. اور اس میں میرے اینڈ کے اوپر سے بھی ایک اچھی اماؤنٹ آ رہی تھی, لیکن مجھے شوق تھا اور میرے فادر اللہ نے جنت نصیب کرے, انہوں نے اپنی سوچ کو میری سوچ کے آگے نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا بیٹا اگر تمہیں جانا ہے تو میں ہر طرح سے تمہیں سپورٹ کروں گا. بڑی بات, بڑی بات. اور انہوں نے ماں باپ نے مجھے بھرپور سپورٹ کیا اور اس کے بعد میں اپنے خاندان سے پہلا اور اس کے بعد مجھے دیکھ کر اس کے بعد پھر اور ابھی کافی فیملی میں ابھی جو مجھ سے جونیئر تھے جو جب میں فوج میں گیا تو وہ فوجیوں کا ایک جو مذاق اڑایا جاتا ہے جو میرا مذاق اڑاتے تھے وہ آج اس ایئر فورس کے اندر ایئر کوموڈور ہیں. ٹھیک ہے تو یہ ہے دس واٹ اٹ از. باقی میں یہ کہوں گا کہ یہ جو حب الوطنی ہے نا جی سر, یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو میں کہوں گا کہ یہ کوئی ڈال نہیں عوام کو سکتا, کوئی ڈھال نہیں سکتا اور یہ خوش نصیب قوموں کو ملتا ہے. بہت خوب, بہت خوب, بہت خوب. یہ چنے ہوئے لوگوں کو ملتا ہے اور ہماری قوم کو اللہ کا شکر ہے کہ یہ اعزاز حاصل ہے. یہ پوری جو قوم ہے, فوج تو ایک بہت چھوٹا حصہ ہے نا, قوم ہے بیسیکلی جو اس ملک کے ساتھ ہے, اس کی حب الوطنی جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ جڑی بھی ہے. صرف یہ جذبہ جڑا ہوا ہے, صرف تھوڑی سی نا ڈائریکشن کی ضرورت ہے اب اس قوم کو. دیکھیے آج ہم یوم تکبیر منا رہے ہیں, بالکل ایسے. اب بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے وہ اچیو کیا. آج ہم 27واں یوم تکبیر منا رہے ہیں. اب ریسنٹلی ہم نے جو ہے جو جس کانفلکٹ میں ہم اتنا سرخرو ہو کے سامنے آئے الحمدللہ, اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نا انڈیا اور کلیئر بول انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. جی اوکے, انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا. دیکھیے وہ بات یہ ہے کہ ہم کیا اپنے منہ سے کہیں, وہ ڈی جی ISPR نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جب ہم اٹیک کریں گے تو کسی اور انڈین میڈیا کی کسی کی ضرورت دنیا کو پتہ چلے گا. تو بیسیکلی اور انڈیا کو لگ پتہ جائے گا. تو ابھی بھی میں ہمبلی یہی کہوں گا کہ اب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی یہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا تو سوچ لیجئے ایسا نہ ہو. سندور کو آپ نے چکنا چور تو کر دیا, مزید بیچارے کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے. اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ آپ کا جو آپریشن سندور ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ختم نہیں ہوا, آپ اس کو بڑھاوا دیں گے تو یقین جانیے ہم اس سندور کی لالی سے آپ کا منہ لال کر دیں گے. تیرے کی یعنی کہ پاکستان میں آپ نے ہولی شولی کھیلنی ان کے ساتھ. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اب آگے بات یہ ہے کہ ہم آج یوم تکبیر کی بات یعنی کہ ہماری ریکویسٹ یا ہماری اس کو یہ کہیں کہ اس کو کمزوری نہ سمجھیں اگر ہم منع کریں, کیونکہ آپ نے بہت اچھا کلیئر کیا تھا کہ جنگ کسی بھی ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی ہے. اس کا ڈیزاسٹر کئی نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے. اور جیسے ہیروشیما ہم لوگوں نے ایک اسٹڈی میں پڑھا تھا, اس کے سمٹم ابھی تک آنے والی جنریشن میں پائے جاتے ہیں. یہ ابھی بھی یہ معذور بچے ہونا یا کوئی بھی ایسی اس زمین کا دوبارہ کھیت کھلیان نہ اگانا, یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑتی ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور میں یہ کہوں گا دیکھیے آج ہم جو یوم تکبیر منا رہے ہیں الحمدللہ ہمیں یہ مقام حاصل ہوا, لیکن اب اس سے آگے کیا ہے, اس سے آگے جو ہے ہم نے کیا. سر یہ آپ نے بہت کلیئر کر کے بتانا ہے, ڈیٹیل میں بتانا ہے کہ اس سے آگے افواج پاکستان تو اپنا کام کریے کہ سٹیزن کو کیا کرنا ہے, کیسے سیف رہنا ہے اور کیسے جو ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے. لیکن ایک بریک کی اجازت ہے. جی ناظرین, آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا. مجھے کبھی وہ ہمارے والد صاحب ایک گانا لگاتے تھے, آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی, جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تو واقعی میں
ہم نے آج پورے پاکستان کی اپنے افواج پاکستان کی سیر کی. یہاں پر لیں گے ایک بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں گڈ مارننگ وینرز ود سبھی میں. اور اس وقت ہم یوم تکبیر آف کورس پورے پاکستان میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, لیکن ایک بات ہے کہ آف کورس کہ ایک بہت سارے لوگوں کا کنٹریبیوشن ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور اسپیشل کنٹریبیوشن ہمارے پاکستان کی ماؤں کی دعاؤں کا کنٹریبیوشن ہے, جو دعاؤں سے کہتے ہیں بہت کچھ, کہتے ہیں بڑے زندگی کی وقت الٹ دیتے ہیں, بہت ساری زندگی چینج ہو جاتی ہے, تو دعاؤں کا نتیجہ ہے یہ سب. اور ایک اور بات کہوں کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو ہم نہیں بھولتے, اور انہوں نے وہ رقم قلم کہتے ہیں کہ بند کر دی جسے, کہ وہ رقم کر دیا کہ جو ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو میں سلام پیش کرتی ہوں, اور میں چاہوں گی فرزن صاحب آپ کا بہت اچھا ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے, اور ایٹمی پاور بننے میں سب سے مین کنٹریبیوشن ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کا ہے. تو ان کا گھر اتفاق سے میں ایک بات بتاؤں, میرا کے پی کے مری جانا ہوا, اور میں ایک بڑے اچھے ہوٹل میں اسٹے کیا گھومنے پھرنے, تو مجھے کسی نے کہا یہ اوپر جو گھر ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان کا, میں نے کہا کاش وہ زندہ ہوتے تو میں چلی جاتی, لیکن وہ اس وقت نہیں تھے. لیکن ان کا گھر دیکھ کے مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ ان کا ایک گھر وہاں پر بھی موجود ہے. میرے لیے نہیں کہ خوشی اتنی تھی کہ وہ ان کا گھر دیکھ کے خوش ہو رہی تھی. آپ کا تو بڑا اچھا ٹائم گزرا, آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب کے بارے میں؟ ڈاکٹر قدیر صاحب نہ صرف ایک اعلیٰ پائے کے سائنسدان تھے, بلکہ وہ ایک نہایت ہی نفیس اور اچھے انسان بھی تھے. ان کا رویہ آرم فورسز کے آفیسرز کے ساتھ, کیونکہ ہم مل کے کام کرتے تھے, اور اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ معیار کا تھا, اور ایک فادرلی ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا ان کا. میری ایسوسیشن ان کے آخری 10 سال تقریباً رہی, کیونکہ میں کراچی میں تعینات تھا, تو جب بھی یہاں پہ وہ وزٹ پہ آتے تھے تو ان کی سیکیورٹی, ان کی ایڈمنسٹریشن کو, ان کے وزٹ کی کوارڈینیشن وغیرہ کی وہ ذمہ داریاں کچھ میرے پاس تھیں. تو ان سے جب بھی ملاقات ہونی, بڑے ملنساری سے انہوں نے ملنا, بڑے پیار سے ملنا, اور ایک فادرلی ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا ان کا, جو کہ ہم سب کے لیے بہت انسپائرنگ ہوتا تھا, اور ہم سب فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم ایک اتنی قومی شخصیت سے جو ہے نا وہ مل رہے ہیں. تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے ایک ملک کے ہیرو کی اس طریقے سے جو ہے وہ خدمت کی, اور ان کے قریب ایسوسیٹڈ ان کے ساتھ رہے. اچھا, میری بھی ایک خوش قسمت ہے, ایک کیو خان کے نام سے ان کو جی ان کو کال کیا جاتا تھا. اور میری ایک NET ڈینٹل کالج کچھ یونیورسٹی تھی, مجھے کافی پرانی بات ہے, ان سے میری وہاں ملاقات ہوئی. میرے لیے بھی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھی, بات کی, ملی, اور ان کو پھر میں اکثر میری کمیونیکیشن فون پہ ہوتی تھی کہ سر میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتی ہوں پرائڈ آف پاکستان میں. تو ان کی کچھ طبیعت ناساز تھی, اور سیکیورٹی ریزن بھی تھا کہ وہ زیادہ اس میں چینلز وغیرہ پہ نہیں جاتے تھے, لیکن وہ یونیورسٹی اور اس طرح کے جو کچھ کریٹو ورک ہوتے تھے وہاں پر وہ ضرور جاتے تھے اور اوبلائج کرتے تھے. اور ان کی بہت حلقہ باب جو دوستوں کا تھا, ان میں بڑے بڑے نام تھے, ایسے منیر صاحب, سینیٹر عبدالحسیب صاحب, یہ ان کے جو ہے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے. ڈاکٹر ایکیو خان کا جو ہے ایک تو سائنٹسٹ کی حیثیت سے تو ہم ان کو پہچانتے ہیں نا جی,
اس کے علاوہ خدمت عامہ میں وہ بہت آگے تھے. بہت زیادہ. لاہور کے اندر ایک ہاسپٹل جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہ ان کی کنٹریبیوشن ہے, اور اس کی ڈونیشن کے لیے بھی وہ اکثر مختلف شہروں میں جاتے تھے اور لوگ کھل کے جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے تھے تاکہ ایک اچھا ہاسپٹل بھی ان کے نام سے ہو. اچھا یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی خدمت ہے. اس کے علاوہ اپنے حلقہ احباب کے ساتھ بڑا کلوز کانٹیکٹ تھا, اپنے دوستوں کے ساتھ شاعری اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ باقی اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر بھی وہ بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے تھے, اور جب کبھی آنا انہوں نے تو جب وہ اچھے طریقے سے اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی ان کا رابطہ رہتا تھا. اچھا تعلق تھا. اچھا میرے پاس 3 منٹ رہ گئے ہیں اور مشتبہ نے بھی ایک اور چینل پہ بھی جانا ہے, تو مشتبہ جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ ان لمحات میں کچھ ڈیٹیل میں میسج کرنا چاہیں. مشتبہ یہ آپ کا کیمرہ ہے, اپنے پاکستانی ہونے کی آف کورس آپ نے یوم تکبیر ایک نام آپ کی طرف سے ملا آج جو ہم سیلیبریٹ کریں, تو آپ اپنی نوجوانوں کو, اپنی یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آج جیسے ہم یہ یوم تکبیر کا دن ہے اور 28 مئی اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ بڑا جوش اور ولولے کے ساتھ یہ بنایا جا رہا ہے, اور ہماری جو نوجوان نسل جو ہے میرا ان کو یہی میسیج ہے کہ وہ جو ایک پلیٹ فارم تھا 1947 کا جب سب اکٹھے تھے, اور اب جو پلیٹ فارم ہے ہم سب کو ایک متحد ہونا چاہیے. اور آخر میں بس میری ایک ہی خواہش ہے اپنا جو ہے نا عمرہ کرنے کی, جو وہ بس یہ ایک خواہش میری رہ گئی ہے. وہ انشاءاللہ ہماری یہ دعا ہے کہ بہت جلد آپ عمرہ کریں. اور مشتبہ اب آپ کو مزید میں ایک بات کہوں کہ اب آپ اپنی زندگی کو یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ دس از اینڈ, اب آپ نے مزید بھرپور انداز میں اور بہت اچھا کام کرنا ہے, اور فرزند صاحب اور مہندی صاحب اور مس سبی جیسے لوگوں کے ساتھ ایک جوائن کرنا ہے, اور ہم آپ کو جوائن کریں گے آف کورس, تاکہ ہم آپ کے لیے کچھ بہتر کر سکیں. باخدا میری ملاقات آج پہلی بار ہوئی ہے, اور تھینکس فار ہمارے ڈائریکٹر ہرش جن کی وجہ سے یہ ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے ان کو لائن اپ کیا اور ان کی محبت ہے جو انہوں نے ہمیں اپنا ٹائم دیا. سچ میں کہوں کہ کل سے بہت بیزی تھے, ڈفرینٹ چینلز پہ ریکارڈنگ بھی چل رہی ہے. مشتبہ آئی سیلیوٹ یو کہ آپ کا دل ابھی بھی اپنے بہت ساری چیزیں ہیں جو مشتبہ بیان نہیں کر پا رہے ہیں, آپ بہتر جانتے ہو میں سب تو, لیکن انہوں نے جو ہے ہمت نہیں ہارنی ہے. بینگ اے پاکستانی انشاءاللہ بہت بہتر آگے فیوچر ہے اور بہت کچھ انہوں نے کرنا ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گے مشتبہ کے لیے لاسٹ کچھ ورڈ؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ ہم سب کی ایک کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے کہ مشتبہ جیسے اس وقت کے بچے کو ہم اس جیسے ہیروں کی ہم جو ہے قدر کریں اور ان کی قدر و منزلت کو سمجھیں, کیونکہ اگر کچھ دیر ہو گئی ہے, آج بھی اگر ہم اس بچے کے اعزاز میں اس جوان کی پذیرائی کریں گے تو اس وقت کے جو بچے ہیں وہ جوان ہو کر اس ملک کے آگے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے. واہ 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 واہ, زبردست بھائی, بہت خوب بہت خوب. اچھا ماشاءاللہ میں یہ کہوں گی مہدی صاحب بہت اچھا لکھتے بھی ہیں, لیکن اگلی جب میں دوبارہ آؤں گی تو ان سے دیکھیں گے انہوں نے کیا اپنے پاکستان اپنے افواج کے لیے کیا لکھا ہے. اب مجھے نہیں پتا, سرپرائز ہے. تو مشتبہ آپ کا آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, کیونکہ مشتبہ نے کہیں اور بھی جانا ہے. لیکن فرزند صاحب اینڈ مہندی صاحب میرے ساتھ ہی ہوں گے. یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید. اور میں ذرا کیونکہ شعر و شاعری کچھ تھوڑی مجھے بھی آتی ہے, تھوڑی میں کر لیتی ہوں, لیکن میرے ساتھ یہاں پر لیفٹیننٹ کرنل سید مہندی صاحب ہے. دیکھیں وہ کیا آج ہمیں سناتے ہیں. جی سر, کیا عطا کر رہے ہیں آپ ہمیں؟ جناب میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں, میں تو سولجر ہوں. اچھا, لیکن بہرحال جیسے میں نے کہا کہ جذبات جو ہوتے ہیں جی سر, اس کو قدرت مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے لفظوں کی عکس بندی کرتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں. بالکل بالکل. ابھی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے, اس وقت جو ہم یوم تکبیر کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کی بات کر رہے ہیں, دیکھیں پاکستان میں نا ایک تو خون وہ بہا تھا جب کٹی ہوئی لاشیں آئی تھیں ٹرینوں کے اوپر,
دوسرا جی۔ اس عرصے میں اور بھی قربانیاں ہوئیں، لیکن جو اے پی ایس پشاور کے بچوں کا جو خون ہے نا، اس کو وہ میں نہیں بھول پاتا۔ اور پھر ابھی حال میں یہ جو خزدار میں اے پی ایس خزدار میں جو بچوں پہ اٹیک کیا، یہ ہمارے دشمن کی کمظرفی اور بزدلی کی کھلا ثبوت ہے۔ تو یہ جو ہے اس حوالے سے میں نے جو ہے چند اشعار کہے تھے، اور یہ اے پی ایس خزدار اور تمام ان سویلین شہداء کے حوالے سے۔ معصوم شہیدوں کی قسم ہے اے دشمن، معصوم شہیدوں کی قسم ہے اے دشمن، امن کے سفیروں کی قسم ہے اے دشمن، شکستہ بدن سے رستے لہو کی قسم ہے اے دشمن، وفا سے بھرا یہ قوم کا عزم ہے اے دشمن، تیری مکاری سے ڈرے نہ تھکے ہیں اے دشمن، پاکیزہ لہو کا حساب لے کر رہیں گے اے دشمن۔ کیا بات ہے سر، کیا بات، بہت خوب۔ جس طرح ماشاءاللہ لیفٹیننٹ کرنل سید مہدی صاحب نے ایک اپنے افواج پاکستان کے جذبے کی بڑی عکاسی، بڑی خوبصورت لفظوں میں عکاسی۔ اچھا، لفظ جو ہیں جب ہم ادا کرتے ہیں تو وہ معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں، کسی کے دل کے جذبات کو بیان کرتے ہیں، اور لفظوں سے جب ہم ان کو لفظوں کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں تو وہ ایک شعر میں ڈھل جاتے ہیں، اور اگر اس کو مزید کہا جائے تو وہ غزل اور کلام اور بہت ساری چیزوں میں ڈھل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو نغموں میں یعنی کہ ملی نغموں میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اور ایسے بہت سارے نغمے جو ہمارے بہت سارے فنکاروں نے گنگنائے، گائے اپنے وطن کے لیے، جس میں میڈم نور جہاں کا نام سر فہرست ہے۔ انہوں نے بہت سارے نغمے سنائے، اور لیکن اور بہت سارے سنگر تھے جنہوں نے پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے شعروں سے، اپنے ملی نغموں سے افواج پاکستان کے جو ہے وہ جذبے بڑھائے۔ اور حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کبھی کوئی مجھے جب کوئی گانا مجھے یاد آتا ہے ملی نغموں کا، نیرہ نور میڈم نے بہت اچھے گانے، اور بہت سارے ایسے نغمے ہیں جن کو ہم جب گنگناتے تو ہمارے ایک الگ سے رونٹے سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہے، ہم ایک ہے، سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے، ہم ایک۔ ایسے بہت سارے نغمے، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، اور اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے کی لبنی ہے وچ وزار کڑے، اے دین میرے داتا دی نہ ایویں ٹکرا مار کڑے۔ ایسے بہت سارے ملی نغمے میں گا رہی ہوں، یقین کریں مجھے اپنی عجیب سی فیلنگ آنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس وقت کے نغمے جو ہمارے جذبوں کو اور مزید اجاگر کرتے ہیں، اور ہمارے اندر ایک وطن کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ نغمے نہیں بلکہ ہمارے جذبات ہیں، ہمارے وطن کی محبت ہے۔ میں دونوں سے آف کورس میرے دونوں مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کرتی ہوں، اور میں ان دونوں سے ایک لاسٹ ڈیٹیل میں میسج لیتی ہوں۔ ڈیٹیل میں میسج کا مطلب ہے کہ ڈیٹیل میں پوری بات ایک عکس بندی ہو۔ اور ایک سوال میں چاہوں گی فرزند صاحب، ایک افواج پاکستان کا کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، گڈ ہے، وہ اپنا بالکل ٹھیک کام کریں، تمام فورسز اپنی جگہ، سائنٹسٹ سب کم کریں، ایک شہری ہونے کے ناطے مجھے بتائیں ہمیں کیا کردار نبھانا چاہیے، اور لیک آف کیا پرابلم ہے ہمیں، ذرا سا پلیز اس کا بتائیے، پھر میسج کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم مسلمان سب سے پہلے ہیں، اس کے بعد پاکستانی، تو ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں جو کہ ہمیں ہر صورت میں ادا کرنی ہیں۔ ایک اچھا شہری ہونے کے لیے سب سے پہلے تو ہمارے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ ہماری تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے، ان کے اندر ملی جذبہ پیدا کرنا چاہیے، ان کے اندر ایک اچھی قوم اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے وہ جو بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں وہ ان کے اندر ضروری ہونی چاہیے۔ ہمارے کیا فرائض ہیں، کیا ہمارے حقوق ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، اور اپنے فرائض کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جو ہمیں ادا کرنے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم توقع بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن جو اپنی ذمہ داریاں ان کو ادا نہیں کرتے، لیکن ہمیں اس چیز پہ اوپر فوکس کرنا چاہیے۔ ہمارے
تعلیمی اداروں کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے, ہمارے والدین کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور ایک ان کا ایک اچھا انسان اور ایک اچھا شہری اور ایک اچھا پاکستانی پیدا کریں, اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں. یہ پیرنٹس کا, یہ سکولز کا, یہ انسٹیٹیوشنز کا کام ہوتا ہے کہ اپنے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ گھر کا ماحول جو ہوتا ہے نا وہ انسان کے اوپر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. تو اللہ کا فضل ہے کہ میرے بچوں کے اندر یہ جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ جب میرے بیٹی نے پاکستان ایئر فورس جوائن کی اور بیٹے نے پاکستان نیوی جوائن کی, اور دونوں کیونکہ اکیڈمیز کے اندر تھے اور اس کے علاوہ پھر اپنے انیشل سروس میں تھے, تو دونوں بہن بھائیوں کا 8 ماہ کے بعد جو ہے نا وہ آپس میں ملنا ہوا. اور بہن کیونکہ بڑی تھی تو اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ بھائی ہم نے آرم فورسز تو جوائن کر لی ہیں, میں ایئر فورس میں ہوں, تم نیوی میں ہوں, ابھی ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ایک اچھے پاکستانی ہیں اور اس ملک کے لیے ہم اپنی خدمات سر انجام دیں. اور ساتھ جو اس نے تاریخی الفاظ کہے وہ یہ تھے کہ ہم نے اپنی چیسٹ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا تو لگا لیا ہے, ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس جھنڈے کے اندر کون لپٹ کے اپنے ملک کے لیے قربانی دیتا ہے. اور یہ اس نے پھر چند ماہ کے بعد ہی ثابت کر دیا. اور اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ میرے بیٹے نے یونیفارم کے اندر اپنی بیٹی کو جو ہے قبر کے اندر جو ہے وہ لے کے گیا. تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے, یہ ایک اچھی تربیت کی نشانی ہے کہ اپنے قوم, اپنے بچوں کی آپ اتنے اچھے طریقے سے تربیت کریں کہ وہ اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ملی جذبہ اور یہ قومی جذبہ ہم سب کے اندر ہونا چاہیے. اور یہی میں کہوں گی سر, آپ کا تو بات اتنی خوبصورت ہے کہ یہ میرے خیال میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک موٹیویشنل میسج ہے. میں سر سے, مہندی صاحب سے کہوں گی, یہ کیمرہ ہے سر, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ ہم یوم تکبیر تو منا رہے ہیں, لیکن اب اس سے آگے کیا کریں؟ اس سے آگے جو ہمارے ایک نارمل ہمارے سول بھائی, ہماری سول سوسائٹی ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارے گھر والے ہیں, تو وہ ان کا کیا رول ادا ہوتا ہے؟ دیکھیے, اللہ نے بہت اس ملک کو بہت سارے تحفوں سے نوازا ہے. پہلا تو سب سے بڑا تحفہ یہ ملک ہے. یہ 4 موسم, ہر طرح کی زمین, ہر طرح کے پھل, یہ دنیا میں بہت کم اقوام کو اس طرح کی زمین جو ہے میسر ہے. آزادی ہے, اس کے بعد ایٹمی صلاحیت ہے, اس کے بعد ایک فوجی صلاحیت ہے. لیکن اب اتنے اعزازات کے ساتھ بھی جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو ایک انتشار ہے, اور اس انتشار کو جب ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہر جس کے پاس جاتے ہیں وہ دوسرے کی طرف اشارہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں دوسرے کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو اشارہ ہم یوں کرتے ہیں وہ اشارہ ہم یوں کریں. ہمیں ضرورت ہے اپنی اثر نو تعمیر قلب و ذہن کی, کہ ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں صحیح ہو جائیں. انشاءاللہ اگر ہر کوئی اس کو لے کے آگے چلے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. اس کیمرے پہ میں آنا چاہوں گی ذرا شہزاد بھائی. سر آپ کا بہت شکریہ. فرزند صاحب میرے ساتھ یہاں تشریف رکھتے تھے, آف کورس میرے پروگرام کو جوائن کیا, یوم تکبیر کو اسپیشل ٹرانسمیشن کو صبح 10 سے 1 بجے تک میں ان کے ساتھ تھی. اور میں تھینک یو, شکریہ کرتی ہوں لیفٹیننٹ کرنل سید مہندی صاحب کا, آپ نے ہمارے مارننگ شو کو جوائن کیا, بہت شکریہ. اور میں شکریہ کرتی ہوں لیفٹیننٹ کرنل فرزند علی شاہ صاحب کا, بہت شکریہ سر. اور ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گی, اور آف کورس جاتے جاتے میں ایک شعر سنانا چاہوں گی, اور یہ فوج پاکستان کی آواز ہندوستان کے لیے ہے, اور یہ شعر جو ہے وہ بہت بھاری پڑ رہا ہے سب کے اوپر. اسپیشل ایک بار پھر ہمارے افواج پاکستان کی جانب سے ہندوستان کے لیے, راہ کے پتھروں چکنا چور ہونا چاہیے, راہ کے پتھروں کو چکنا چور ہونا چاہیے, وار چاہے ایک ہو بھرپور ہونا چاہیے. صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے, صرف اتنا ہی نہیں وہ ہار اپنی مان لے, وہ ہمارے سامنے مجبور ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد. پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.